नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन आजकल जो ज़्यादातर गुफ्तगू हो रही है वो एजेंसियों के किरदार पर हो रही है। उसामा बिन लादेन के बाद जो कुछ पॉलिटिकल सीन में हो रहा है वो भी आपने देखा। मियां नवाज शरीफ साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी आपने मुलाहिज़ा की, और फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से जो एक सवालात जारी किए गए वो भी आपने मुलाहिज़ा किए। अब मेरे पास एक तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से जारी किए गए ये 17 सवालात हैं, और साथ साथ कल मियां नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैंने कुछ सवालात खुद मुरतब कर लिए हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि ये सवालात मैं दोनों जो लीडरशिप है उनसे करूं जो कि मेरे पास इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद है। जो दोनों शख्सियात मेरे पास प्रोग्राम में मौजूद हैं, दोनों ने कारकुन की हैसियत से शुरू किया, दोनों एजेंसियों की पुलिस की विक्टिम रही हैं, दोनों ने बड़ी जेलें काटी हैं, दोनों ने बड़ी मार खाई है, और दोनों मार खा के अपनी अपनी पार्टियों में ऊपर आए हैं। तो मैं ज़रा इनसे पूछूंगा ये जो आजकल एजेंसियों के बारे में बात हो रही है वो भी, और मुल्क के पॉलिटिकल सीन में एस्टैब्लिशमेंट के रोल पर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो भी, ये 17 सवाल भी, और जो कुछ सवालात मियां नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैंने मुरतब किए हैं वो भी। मेरे साथ शो में तशरीफ रखते हैं हैदराबाद रिजवी साहब, मेंबर नेशनल असेंबली, डेप्यूटी पार्लियामेंट्री लीडर MQM। हैदर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें शो में ज्वाइन किया। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर रहनुमा है PMLN, मेंबर नेशनल असेंबली भी हैं। साद रफ़ीक साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ शो में तशरीफ रखते हैं। हैदर साहब सबसे पहले मैं जो सवाल कर रहा हूँ वो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कर रहा हूँ, जो उनकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकला, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये किस हद तक आप इस बात से मुत्तफिक हैं जो मियां साहब ने कहा कि जो एजेंसियां पाकिस्तान के सियासतदानों के ताक़ुब में लगी रहती हैं वो अपनी नाक के नीचे क्यों नहीं देख सकी? कैसे 5 साल उसामा बिन लादेन काकूल के करीब रह गया? किस हद तक मुत्तफिक? मैं 100% मुत्तफिक हूँ इस बात से, और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि एजेंसीज़ के, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जितनी भी एजेंसीज़ हैं हर एजेंसी का एक पॉलिटिकल विंग है, और वो नज़र रखते हैं सियासतदानों की हरकत व सकनात पर, और तमाम बातों को टेप किया जाता है। पता नहीं छोटी छोटी चीज़ें भी ज़ेर बहस लाई जाती हैं, और मुझे नहीं पता कि फिर उसका इस्तेमाल क्या है, मगर ऐसा बिल्कुल होता है और ये बात होनी नहीं चाहिए। इसके लिए बाकायदा बदकिस्मती यह है कि हमारे पास एक कानून है जिसके तहत उनको ये इख्तियार दिया गया है कि वो जिसको चाहें टेप कर लें, जो कि नहीं होना चाहिए। और इसके लिए तो तमाम ही पार्लियामेंट को मिलकर, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, MQM हो, JUI हो, ANP हो, सबको मिलकर अगर इस तरफ काम करें कि उस लेजिस्लेशन को ख़त्म करके उसको बार करें तो ये चीज़ रुक सकती है। और बिल्कुल ठीक कहा मियाँ साहब ने कि ये क्यों नहीं पता चल पाया, इसका जवाब आना चाहिए। और अगर मैं सवाल को खोलूँ, चौधरी निसार साहब कहते हैं कि एजेंसियां अगर सियासी मामलात में उलझी रहेंगी, सियासी पार्टियों को बनाने और तोड़ने में उलझी रहेंगी, तो वो अपना काम कैसे करेंगी जो काम उन्हें करना चाहिए? इससे किस तक मुत्तफिक हैं? देखिए, यकीनन एजेंसीज का पॉलिटिकल रोल है, और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मान लेने में कोई हर्ज नहीं है इस बात को कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ओवर्टली और कोवर्टली वो इन सारी चीजों में इन्वॉल्व हैं। इंपॉर्टेंट या कंट्रोवर्शियल होना चाहिए। कंट्रोवर्शियल रोल, वेरी राइट, कंट्रोवर्शियल। और ये कंट्रोवर्शियल रोल उनके जो असल काम है उसको मुतासिर कर रहा है? यकीनन क्यों नहीं करता होगा। जो उनका प्राइम फोकस है उसको होना चाहिए पाकिस्तान की प्रोएक्टिव डिफेंस। साद रफ़ीक साहब, अब ये जो एजेंसियों का रोल है इसको ख़त्म करने की पीपल्स पार्टी कहती है जी हमने एक दफ़ा कोशिश की, वो था कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर वो ISI को लेके आए। उस वक्त उन पर ऐसी तनकीद हुई, सारा मीडिया उनके पीछे पड़ गया, सारी अपोजिशन जमातें उनके पीछे पड़ गई, और वो नोटिफिकेशन उन्हें वापस लेना पड़ा। तो क्या खुद जमहूरी कुव्वतें भी चाहती हैं कि सबसिर्विएंट हों डेमोक्रेटिक हुकूमतों के नीचे एजेंसियाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है हर सियासी कुव्वत ये चाहती है। कोई उसका इजहार बहुत लाउड होकर करेंगे, कुछ ज़्यादा लाउड होकर नहीं करेंगे, अपने अपने हालात के मुताबिक। लेकिन जो एफर्ट पीपल्स पार्टी ने की थी वो एक बचगाना कोशिश थी। इसलिए बचगाना कोशिश थी, और मैं ये बात पहले भी कई TV प्रोग्राम्स में कर चुका हूँ कि अगर वज़ीर दाखिला एक सीजन पॉलिटिशियन उनकी जमात के होते जिनका स्टेक पे बहुत कुछ होता पाकिस्तान में, तो शायद उनको सपोर्ट ज़्यादा मिलती। दूसरी बात यह है कि ISI ऑलरेडी बाय बुक्स वज़ीर आज़म को आंसरेबल है, लेकिन अमलन ज़ाहिर है वो अपना फ़ौज के रूट से होके जो है वो अपना काम करते हैं, और इंडिपेंडेंटली भी अपना काम करते रहते हैं। तो इस किरदार पे जो है वो पाकिस्तान में बड़ी बहस हो चुकी है, और मेरा ख़्याल है कि वो वक्त ज़रूर आएगा जब खुफिया एजेंसीज़ को, और ख़ास तौर पे वो खुफिया एजेंसीज़ जो अफवाज से जिनका ताल्लुक़ है, वो अपने रवैये को, अपने मामलात को कौमी सलामती के अमूर तक महदूद रखेंगी। एक और अलमिया है हमारे ये जो मेहरबान फरिश्ते हैं, इनका ये ख्याल है कि कौमी सलामती जो है उसकी डेफिनेशन उनकी अपनी है नेशनल सिक्योरिटी की, उसके प्रीव्यू में सारा पाकिस्तान ही आ जाता है। जैसे कुछ दिन पहले जो ISPR के DG हैं उनका बयान आया था कि हम
نظر رکھتے ہیں دوسرے اداروں کے بجٹ پر بھی. ہمارے بجٹ پہ نظر رکھنے کی بجائے ان اداروں کے بجٹ کو صحیح طریقے سے خرچ کیا جائے. تو یہ فوج کا کام تھوڑی ہے کہ وہ اس طرح کے بیانات جاری کریں. ہم نے اس پر ریئیکٹ بھی کیا تھا کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ نظر رکھیں, یہ پارلیمنٹ کا کام ہے. تو یہ تو ثبوت بڑے کھلے ہیں نا, اس میں تو کسی ثبوت, یہ تو وہ ہیں جو خود کہہ رہے ہیں وہ. اچھا ایک سوال اس پر یہ ہے کہ جی ذرا وقت کا جو تقاضا ہے وہ ایسا ہے کہ میاں صاحب کو اتنا سخت بیان نہیں دینا چاہیے ایجنسیوں کے خلاف جتنے کل انہوں نے دیے. کسی نے کل سوال بھی پوچھا ان سے کہ جی لگتا ہے کہ آپ کے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں, تو پھر تلخ جواب دیا, کہا کہ جی عمر چیمہ جیسے واقعات ہوں تو میں کیا سچ نہ بولوں, میں خاموش رہوں؟ کیا وقت کا تقاضا ہے جب انٹرنیشنلی بھی اتنی تنقید ہو رہی ہے؟ دیکھو جی, مسلم لیگ نون نے یہاں تک آنے میں بڑے سال لگائے ہیں. ہم ایک رات میں تھوڑی آ گئے ہیں. ایک جماعت جسے بنایا ہی اسٹیبلشمنٹ نے تھا, ایک جماعت جسے اسٹیبلشمنٹ ہی نے بنایا تھا, اسی کی گود میں پروان چڑھی تھی. جماعت کو آپ کی لیڈرشپ کو نہیں, جماعت ہی ساری 90s میں بنی نا, آپ کی لیڈرشپ آپ کی 80s میں آ گئی تھی. نہیں 85 میں بنی تھی نا جی, یہ جو مسلم لیگ یہ والی جو نجو صاحب والی تھی. نواز اس میں بعد میں لگا. نہیں, نواز لیگ پی ایم ایل این سے پہلے ہی 85 میں تو میاں نواز شریف چیف منسٹر تھے نا. میں تاریخ مسخ تو نہیں کر سکتا, جو نجو صاحب وزیر اعظم تھے تو وہ ضیاء الحق کے ساتھ مل کے بنایا گیا تھا نا سارا کچھ, ساروں کو پتہ اس بات کا. تو ایک پولیٹیکل پارٹی جس کی برتھ ہوئی ہے, مسلم لیگ کی برتھ تو فوج نے ظاہر نہیں کی ہوئی ہے, لیکن یہ جو مسلم لیگ تھی جس نے 85 میں ایک نیا پگارا صاحب نے ادھار دے دی تھی یہ جماعت, میں پارٹی میں ہی تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے. میں بہت نوجوان لڑکا تھا اور بعض لوگ تھے جنہوں نے ریزسٹ اور ریئیکٹ کیا تھا, وہ سائڈ لائن کر دیے گئے تھے, وہ ایک الگ کہانی ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ برتھ ہوئی جس جماعت کی فوج کی گود میں, اس نے تجربات کے بعد سیکھا اور پچھلے 12-14 سال سے وہ اب ایک اور طرح کی سیاست کر رہی ہے. تو نواز شریف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے کل, میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتانا چاہتا ہوں, اس سے زیادہ سخت پریس کانفرنس جو تھی وہ ہو سکتی تھی. براہ راست استعفے مانگے جا سکتے تھے, اس ملک میں لوگ مانگ ہی رہے ہیں نا. تو ہم نے تو یہ کہا ہے کہ آپ ایک 4-5 چیف جسٹس صاحبان جو ہیں صوبوں کے اور ہیڈڈ بائی دی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ, آپ ایک کمیشن بنا دیں, وہ پہلے فیکٹ فائنڈنگ کر کے رسپانسبلٹی فکس کرے. اچھا وہاں پہ ظاہر ہے سول اتھارٹی بھی پیش ہوگی, وہاں پہ ملٹری اتھارٹی بھی پیش ہوگی اگر کمیشن بنتا ہے. تو جب سچ سامنے آ جائے گا تو جن کی ذمہ داری ہے, جو سیکیورٹی لیپس ہوا ہے اس کا بھی پتہ لگ جائے گا. لیکن ایک بات میں کہوں گا, یہ محض انٹیلیجنس کی ناکامی نہیں ہے, یہ سیاسی, سفارتی اور عسکری تینوں محاذوں پر ناکامی ہوئی ہے. سیاسی اور سفارتی کیسے؟ سیاسی اور سفارتی اس طرح کہ آپ کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ناکامی ہوئی ہے تو آج پاکستان کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور پاکستان پر حملے کیے جا رہے ہیں. ہم سفارتی طور پہ ہینڈل نہیں کر سکے دنیا کو ساتھ. ڈپلومیٹ کیا کرے اگر اسامہ بن لادن پاکستان سے ملے اور مار کے لے گئے, ڈپلومیٹ کیا کرے بیچارے؟ نہیں, اسامہ بن لادن کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے آپ. اسی طرح ایبٹ آباد آپریشن جو ہے یہ آئسولیشن میں نہیں دیکھا جا سکتا. ایبٹ آباد آپریشن تک پہنچنے کے لیے بہت سا سفر طے کیا امریکہ نے بھی اور ہم نے بھی. ہم نے خرابی بڑھائی ہے, ہم نے یہ جو جنات پیدا کیے ہیں امریکہ کے احکامات پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پیدا کی ہے نا. ضیاء الحق اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ نہیں کرتے تھے. تو ضیاء الحق کے دور میں جو افغان وار لڑی گئی, جس بھونڈے انداز میں لڑی گئی, جو کچھ ہم نے کشمیر میں حماقتیں سرزد کی ہیں, جس طرح ان کی انڈیجنس موومنٹ کو ہم نے خراب کیا ہے, اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم بات کریں. اور اصل میں ہم اس لیے اب بات کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں کہ میں آپ کو بالکل کلیئرلی بتا دوں, کوئی ٹی وی پہ آ کے اس طرح شاید کہے نہ کہے, ہم بھی ایون تمام پولیٹیکل پارٹیز میں, میری ان کے بھی لیڈرز کے ساتھ بات ہوتی ہے, ہم ان کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہی ہے خاکم بدن یہ ملک ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے تو ہم نکلنے دیں اس کو. فیئر انف. مجھے حیدر صاحب یہ جو وقت کی نزاکت کی بات ہے, ذرا اس پر آپ بھی کامنٹ کر دیں کہ میاں صاحب سے جب سوال کیا گیا کہ جی وقت ایسا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی تنقید سے اور احتساب سے ادارے مضبوط ہوتے ہیں, کمزور نہیں ہوتے. اس وقت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسیوں پر اتنی ہی تنقید کی جانی چاہیے جس قسم کی ہو رہی ہے, یا ذرا ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے؟ ساتھ صاحب تو کہتے ہیں ہم نے ہاتھ ہلکا رکھا, اندر زیادہ سخت بات ہوئی تھی. نہیں, ساتھ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جو مجھے ان کی 2 دن متواتر میٹنگ چلی ہے, اور ظاہر ہے کہ بحیثیت ایک پارلیمنٹیرین اور بحیثیت ایک پولیٹیشین میں بڑا انٹرسٹڈ تھا اس بات کو جاننے میں کہ وہاں پر کیا ماحول ہے اور کس لیول پر بات ہو رہی ہے. تو جو چیزیں سامنے آئی ہیں شاید وہ چیزیں تو سامنے تقریباً آدھی بھی نہیں آئیں جس ٹون اور جس ٹیمپریچر پر پنجاب ہاؤس میں معاملات پہ گفتگو ہو رہی تھی. اور اس کے باوجود میں اس کو تھوڑا سا ایک ذرا سا مختلف اینگل میں دیکھوں گا. ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہماری انجینئرنگ جو تم نے بھی پڑھی ہوگی اور پھر اس میں مینجمنٹ کے سبجیکٹ میں اس کو کہتے ہیں SWOT انالیسس, اسٹرینتھ, ویکنیسز, اپرچونٹی اینڈ تھریٹس. اگر ہم اس سچویشن کا SWOT انالیسس کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ہمیں ایویلیویٹ یہ کرنا ہے کہ ہمارے کس اسٹیپ سے ہم جو چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, کہیں ہمارے دشمن کو اس سے زیادہ تو کچھ حاصل نہیں ہو رہا. یعنی ہمارا جو ٹارگٹ اگر 1 سے 10 تک کی ریٹنگ میں 7 نمبر حاصل کر لینا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ہمارے دشمن کو 8 حاصل ہو رہا ہو.
تو اس کو تھوڑا سا ایویلیویٹ کر لینے کی بہرحال ضرورت ہے. اور مجھے یقین ہے کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہو یا کسی اور جماعت کی لیڈرشپ ہو, وہ اس چیز کو ایویلیویٹ کر رہی ہے, اور جہاں تک انہوں نے سنبھالتے جہاں تک آ سکتے تھے وہ وہاں تک. آپ آبزرو کر رہے تھے نا ایز اے پولیٹیکل لیڈر, آپ کے SWOT انالیسس میں ان کی پریس کانفرنس یا ان کا جو موقف ہے وہ کہاں جا کے بیٹھتا ہے, اپرچونیٹیز تھریٹس کو دیکھتے ہوئے, اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو دیکھتے ہوئے کہاں جا کے بیٹھتا ہے؟ آپ ہماری اس طرح کی آپس میں بحث میرا نہیں میں نہیں کرانا چاہ رہا سر, قطعی طور پر نہیں کرانا چاہ رہا. نیشنلسٹ بن کے بات کریں گے سارے سر نیشنلسٹ بنے نا, بٹ میں یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں نا کہ میں بھی ایک موقف قائم کر سکوں کہ اس وقت ہونا کیا چاہیے. اگر آپ کائنڈلی وہ سوال مجھ سے کریں چلے ذرا آپ بتا تو دیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ کے تو SWOT انالیسس ہم نے کل پریس کانفرنس میں دیکھ لیا. چلیں ہاں آپ بتائیے. میں بڑی مجھے یہ میرے لیے یہ ایک پوائنٹ آف انٹرسٹ ہے کہ حیدر عباس صاحب نے نہ صرف اس میٹنگ پہ بطور ایک پولیٹیشین کے نظر رکھی ہے, بلکہ ان کو ان فیلنگز کا بھی مجھے حیرت ہوئی ہے کہ بڑا اندازہ ہے. اور یہ اصل میں 2 دن نہیں 3 دن کی کنسلٹیشن ہے. سنڈے کی کنسلٹیشن ذرا محدود تھی, لیکن اس کے بعد 2 دن مسلسل کوئی 70-80 لوگ تھے جو اس کنسلٹیشن میں 100 لوگ شامل ہو گئے تھے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ پہلے دن کی کنسلٹیشن میں بھی میں موجود تھا, اور جو ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ہو اس کے اندر مختلف اسکول آف تھاٹ ہوتے ہیں, پھر آپ بحث کے بعد ایک نقطے پہ ایگری کرتے ہیں, یہی طریقہ ہے مروجہ. تو موقف تو بہت زیادہ سخت تھا. پھر ہم نے اس کا تجزیہ کیا کہ ہمارے موقف سے کہیں پاکستان کے کسی دشمن کو یا فارنرز کو انڈائریکٹ فائدہ نہ ہو. یہ بہت اہم بات ہے اور میں پوری آنیسٹی سے یہ بات آپ سے کر رہا ہوں. اسی طرح ہوئی ہے, اس پہ بڑی بحث ہوئی ہے, کراس ٹاک ہوئی ہے, اور کراس ٹاک ہونے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اب یہ الفاظ میرے ہیں, ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمیں سچ تک پہنچنا چاہیے اپنے جو قوانین ہیں, ملکی قوانین اور اپنے اداروں کے ذریعے, اس سے پہلے کہ غیر ملکی فوجیں یا غیر ملکی قوتیں ٹوٹل عدم اطمینان کر کے خود انصاف تک پہنچنے کی کوشش کریں. وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے اس سے پھر بڑا تھریٹ کوئی نہیں ہوگا. ہم اسی طرف لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے سر کہ ایران اور عراق کی جنگ تھی, پوری ایرانین پارلیمنٹ کو بم بلاسٹ سے اڑا دیا گیا. آپ یاد کیجئے, یہ پارٹ آف ہسٹری ہے, حیدر بھائی کو بھی یاد ہوگا. حالت جنگ میں تھا ایران, انہوں نے ملک میں عام انتخابات کنڈکٹ کیے اور نئی پارلیمنٹ لے کے آئے. تو اگر ہم زندہ قوم ہیں, میرا نہیں خیال کہ ابھی ہم زندہ قوم بنے ہیں, ابھی تو ہم قوم ہی شاید نہیں بن سکے. اگر ہمیں زندہ قوم بننا ہے تو اس تعصب سے مجھے 1 منٹ دے دیں صرف, اس تعصب سے بالا تر ہو کے کہ فوج کا سربراہ کون ہے, ملک کا سیاست کا صدر کون ہے, ملک کا وزیر اعظم کون ہے. ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ اور فیئر راستے پہ چلنا چاہیے بائسڈ ہوئے بغیر. ہم دیکھیں اپنی فوج کو بالادست چاہتے ہیں, خدا گواہ ہم سارے لوگ اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں. ہماری فوج نے اس جنگ میں اور اس سے پہلے بھی اس ملک کے لیے لا تعداد قربانیاں دی ہیں. لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ 2-3 افسروں کی غفلت یا کوتاہی کی سزا کیا پوری پاکستانی فوج کو ملنی چاہیے؟ اسی طرح 1 منٹ آخری بات کر لوں, اسی طرح اگر صدر یا وزیر اعظم نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کی سزا پوری قوم بھگتے یا وہ بھگتے. صاحب وہ درست, مجھے صرف ایک بات بتا دیجیے نا, پھر میں حیدر صاحب کے پاس بھی میرے پاس کافی سارے سوالات ہیں. میں یہ پرسنل آبزرویشن آپ کو بتا رہا ہوں. میاں صاحب سے جتنے سوال ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسیوں کے بارے میں کیے گئے, اپارٹ فرام فیئر انالیسس, میاں صاحب کے انداز بیان میں اور انداز جس طرح وہ جواب دے رہے تھے, تلخی ہے. ایسا لگتا ہے کہ میاں صاحب کو تلخیاں ہیں ایجنسیوں یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے. یہ درست ہے یا نہیں؟ ایک انالیسس ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میاں نواز شریف کو صرف تلخیاں نہیں ہیں, تلخیاں پاکستانی قوم کو ہیں, اور وہ تلخیاں ریفلیکٹ ہوتی ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر. جب ہمیں انجیکشن لگتے ہیں روز تو ہم بولتے ہیں, عام آدمی تو نہیں بولے گا. اس لیے آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم کس طریقے سے نظر انداز کر سکتے ہیں اگر کہیں سیکیورٹی لیپس ہوتا ہے. ہم کیوں نظر انداز کریں ان واقعات کو جس کے نتیجے میں اس ملک میں خاموش معاہدے کیے ہیں, معلوم نہیں مشرف کر گیا ہے, معلوم نہیں انہوں نے کیے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں ڈرون پاکستان سے اڑتے ہیں, پاکستان میں لینڈ کرتے ہیں, پاکستان کی سالمیت کو چھیدتے ہیں. تو ہم نے جو یہ کل پریس کانفرنس کی, آپ وہاں موجود تھے, آپ نے غور نہیں فرمایا کہ ہم نے یہ کوسچن بھی کیا کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن آپ بنائیں
ان تمام معاہدات کو سامنے لائے، وربل ہیں، اورل ہیں یا ریٹن ہیں، اور دیکھیں کہ وہ لیگل اینٹی ان کی پوری ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا میں اس کا جواب ذرا میں لیتا ہوں نا حیدر عباسی صاحب، آپ کی یہ جو 16 سوالات ہیں اس میں مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ آپ نے عوام سے یہ بھی پوچھا ہوتا کہ جی یہ کمیشن جو کہ آرمی چیف کی طرف سے بنایا گیا اور جس کو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ایڈجوٹنٹ جنرل کی صدارت میں ہوگا یہ کمیٹی جو ہوگی، اس کو ریجیکٹ کیا کل PMLN نے اور کہا کہ جی ہمیں تو ایک جوڈیشل کمیشن چاہیے۔ اب یہ سوال نہیں ہے تو اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ ایک درست فیصلہ ہے کہ جی ایسا جوڈیشل کمیشن ہو جو کہ چیف جسٹسز پر مشتمل ہو اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس میں موجود ہو؟ دیکھیے وہ سوال شاید اس میں اس لیے نہیں ہے کہ میاں صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے یہ ٹھیک ہے، وہ بعد میں اس کے بعد ہوئی ہے، اور میاں صاحب اس سوال کے ساتھ اور اس مطالبے کے ساتھ اس کے بعد آئے ہیں۔ اچھا مگر پارٹی میں بحث نہیں ہوئی کہ آپ نے کہا نہیں جب یہ بات ہو رہی تھی کہ الطاف بھائی بھلا خود آرمی کا ایڈجوٹنٹ جنرل کیسے آرمی کے اتنے بڑے بڑے جنرلوں کے خلاف تحقیقات کر سکتا ہے؟ پوچھا آپ کی پارٹی میں ڈیبیٹ ہوئی؟ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں شاہ زیب، یہ تو ایک انسیڈنٹ ہے، جیسے کہ میرے دوست نے کہا کہ 2 مئی کا واقعہ تو ایک واقعہ ہے، اور اگر آپ اس واقعے پر تحقیقات کرنا شروع کریں گے کسی بھی لیول پر تو جس طرح کارٹون فلموں میں نہیں ہوتا کہ وہ سویٹر کا ایک دھاگا پکڑ لیا تو وہ گھومتے 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 پورا سویٹر ہی ختم ہو جاتا ہے اور سارا گولا بن جاتا ہے، تو اگر اس واقعے کو جب آپ پروب کرنا شروع کریں گے تو یہ واقعہ صرف واقعہ نہیں ہے، یہ ایک پالیسی ہے، اور یہ پالیسی جو ہے وہ پچھلے 30 سالوں پر محیط ہے۔ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ یقیناً جو امریکہ نے ایک سرجیکل آپریشن کیا پاکستان میں 2 مئی کو، وہ پاکستان کی سوورینٹی پہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے، کاری ضرب ہے، مگر اسامہ اور اس کے نیٹ ورک کی پاکستان میں ایک طویل عرصے تک موجودگی کیا پاکستان کی سوورینٹی پر ایک کوسچن مارک نہیں ہے؟ یہ سوال ہے۔ اور اگر یہ تو ایک سرجیکل آپریشن پورا ٹائم ملا لیں تو 1.5 گھنٹے کا تھا، مجھے بتائیے کہ لگ بھگ 15 سال سے اسامہ کو چھوڑ کر القاعدہ نیٹ ورک کی پاکستان میں موجودگی، ان کی سرگرمیاں، ان کی پاکستان میں سیاسی مداخلت پر مبنی سرگرمیاں، ان کی فوجی نقل و حمل میں سرگرمیاں، اور ایک انٹرنیشنل وارفیئر میں پاکستان کو بیس بناتے ہوئے سرگرمیاں، یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی ہیں، یہ سوال آپ نے یہ ازر من الشمس ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں پروب کرنے کے لیے، اور ان ساری پالیسیز کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے دوست نے بہت اچھی بات کی ہے کہ یہ جو پورا ایک سیناریو ہے، یہ صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کی ذمہ دار نہیں ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اس کی ذمہ دار ہے، ڈپلومیسی بھی اس کی ذمہ دار ہے، مطلب آپ ایز اے ریاست کوسچن ہو رہے ہیں اس وقت، اچھا مجھے ایک بات آپ بتائیے صرف ایز این آرمی، ایز این انٹیلیجنس ایجنسی آپ کوسچن نہیں ہو رہے ہیں۔ حیدر عباس صاحب کی بات کے ساتھ مجھے سارا اتفاق ہے، یہ ٹھیک بات ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو سارا اتفاق ہے، ایک اور بات میں آپ سے بھی یہ سوال پوچھ لوں نا، آپ نے عوام سے سوال پوچھا ہے کہ کیا واقعتاً اسامہ کی القاعدہ کی موجودگی بھی ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی ہے؟ پوچھو، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ خلاف ورزی؟ آپ ہاں کر رہے ہیں؟ میں تو بالکل سوال کیا، دیکھیے میں اس کو اس طرح جواب دوں گا، رسپونڈ کروں گا، جس طرح افغانستان اور عراق میں امریکی فوجوں کی موجودگی، جارحیت ہے، قبضہ ہے، کسی قانون کے تحت اور اخلاق کے دائرے کے تحت نہیں آتی، اسی طرح پاکستان کی سوائل پر اگر فورنرز آ کے ایکٹیویٹی کریں، پاکستان کی انٹیگریٹی کے اوپر سوالیہ نشان لگتے ہیں، یا پاکستان کی سوائل کو یوز کریں دوسرے ملکوں کے خلاف، یا ایون میں یہاں تک جاؤں گا خود پاکستان کے شہری مختلف گروہ بنا کے جہاد کے نام پہ، اپنے تئیں ان کی نیت کتنی بھی نیک ہو، وہ بندوقیں اٹھا لیں تو ریاست تو ختم ہو جائے گی پھر۔ اور یہ میں بالکل ماننے کو تیار نہیں ہوں اس آرگومنٹ کو کہ کسی فرد کو یا کسی گروہ کو ایٹ دیئر اون یہ اختیار ہے کہ وہ اعلان جہاد کر دے، یہ کر کے ہم نے دیکھ نہیں لیا، بیڑا غرق کر لیا ہم نے ریاست کا، پاکستان کو ڈیفینسو پہ ڈال دیا۔ میں تو اب بھی یہ کہتا ہوں کہ جہاں عسکری حل تلاش کر رہے ہیں آپ، ان لوگوں کے ساتھ بے شمار ایسی یہاں پہ تنظیمیں ہیں، میں بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا، جو لنکڈ ہیں ادھر ادھر، وہ سماجی خدمت کے کام بھی کرتی ہیں، وہ انڈیا میں بھی آپریٹ کرتی ہیں، ان کو کہا جائے، منت کی جائے، خدا کا واسطہ جانے دو، اس ملک پر رحم کرو، اور آپ تنہا اس ملک کی پالیسی کے فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں ہو، اس سے ریاست کو نقصان، یقیناً ان کی موجودگی اور ان کے آپریشنز اب یہ ہمیں مان ہی لینا چاہیے کھلے دل کے ساتھ، اور اس پہ کوئی ہمیں
وہ لگی لپٹی رکھے بغیر کہنا چاہیے وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ بن گئے ہوئے Fair ہیں. enough, یہ fair نہیں enough. ہونا چاہیے. یہ بڑے مجھے بڑے پازیٹیو جوابات مل رہے ہیں جی. آپ کا ریفرینڈم ہے اور اس پہ مگر ایک سوال اور ہے. اب وہ سعد صاحب کی بات سے نکلتا ہے, یہ سوال ذرا میں آپ سے کروں گا پھر سعد صاحب سے بھی کروں گا. آپ نے سعد صاحب نے کہا کہ جی ایک ریاستی فیلئر ہے, آپ نے انڈورس کیا کہ صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے, اس میں آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ سب کا فیلئر ہے. تو کیا اس ریاستی کرائسس پر ہم نے ایز اے ریاست ریسپونڈ کیا یا پھر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس نے اس معاملے کو اس طرح نہیں چھوڑ دیا کہ جی یہ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا فیلئر ہے, وہی نمٹیں. ایک پولیٹیکل لیڈرشپ اسی دن حلف اٹھا رہی تھی تو ایک پولیٹیکل لیڈرشپ اس کے ایک ہفتے بعد 3 وزارتوں کا حلف اٹھا رہی تھی. کیا پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس کو ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کام کے طور پر نہیں چھوڑ دیا کہ جی آپ نمٹیں, ہمارا کیا تعلق؟ میں اس کا جواب اپنے بھائی کی بات سے دوں گا کہ جو انہوں نے مثال دی. ایران حالت جنگ میں تھا اور الیکشن بھی ہو رہے تھے, تو یہ تو اس سوال سے ریلیٹ کرتا نہیں. ہاں سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا. اب اس میں میرے قائد جناب ایران میں تو الیکشن لازمی ہو گئے تھے نا, پارلیمنٹ نہیں تھی, آپ کی 3 منسٹریاں تھوڑی لازمی تھی حیدرآباد رضوی صاحب معذرت کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے, آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. میرے قائد جناب الطاف حسین کی خواہش اور ان کا مطالبہ کہہ لیں, خواہش کہہ لیں, وہ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ, دیکھیے اس میں پاکستان کی امپورٹنٹ لیڈرشپ پارلیمنٹ سے بھی باہر ہے. میاں نواز شریف صاحب پارلیمنٹ میں تشریف نہیں رکھتے. عمران خان صاحب اب ایک ان کا سیاسی قد جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, وہ تشریف نہیں رکھتے. جماعت اسلامی جو ہمارے منور حسن صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے رکن نہیں ہیں, وہ تشریف نہیں رکھتے پارلیمنٹ میں. اسی طرح بلوچستان کی جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں وہ پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں, ان کے ہیڈز جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں. اچھا, تو اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ ان کا ایک ویٹیج ہے, ان کا ایک ووٹ بینک ہے, اور ان کو بھی اعتماد میں لینے کے لیے قائد تحریک جناب الطاف حسین نے چاہا یہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم سے یہی بات کی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ بمبئی والا ثانیہ ہوا تھا ساتھ, تو اس وقت پاکستان کی پوری لیڈرشپ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تھیں اس میں مجھے بھی موقع ملا کہ میں شامل ہو جاتا, گو کہ ہم سب سے جونیئرز میں تھے ان میں. سارے وزیر اعظم ہاؤس میں میاں نواز شریف صاحب سے میری پہلی ملاقات وہاں پر ہوئی, وہ تشریف لے آئے, پورا پاکستان کی لیڈرشپ آ گئی, اور وہاں پر انہوں نے بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا کہ اللہ نہ کرے اگر انڈیا ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے تو پھر ہم اس کا بحثیت ایک قوم کے لیول پر جواب دیں گے. اور پھر میاں صاحب نے بھی اور تمام پولیٹیکل پارٹی نے اپنا سارا سیاسی وزن جو تھا وہ حکومت کے پلڑے میں ڈال دیا کہ اس وقت گھبرائیں گے نہیں آپ, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہوتی. یہ اس سے بھی زیادہ بڑا سیناریو ہے, اور ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری پولیٹیکل لیڈرشپ کو بلا کر, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بلا کر بٹھا کر ایک ڈیبیٹ کر کے کلوز ڈورز میں ہی صحیح کر کے ایک کسی نتیجے پہ پہنچا جائے کہ کیا غلطیاں کی اور آگے کیا کرنا. اچھا, بیسیکلی آپ کا حلف لینا حکومت کی سپورٹ بننا تھا. بیسیکلی آپ نے جو حلف لیا وہ دیٹ واز ان دی پروسیس بیفور دی. آپ خود کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں کوسچن کرنا چاہتا ہوں. جی جی پلیز. ڈسکشن میں میں ابھی وہی ہوں ذہنی طور پہ. دیکھیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں المیہ یہ ہوا ہے, آج نہیں برسوں سے ہو رہا ہے, اور ہم تقریباً سیم پیج پہ ہیں اس بات پہ. انہوں نے ہم سے زیادہ بھگتا ہوا ہے. اب کچھ سال سے یہ اس طرح نہیں بھگت رہے, میں ذرا فرینک چیٹ کر رہا ہوں, لیکن انہوں نے بہت بھگتا ہوا ہے اور یہ لوٹیں گے. آپ تو 20 سال کا الزام لگاتے ہیں کہ نہیں بھگت رہے. نہیں, میں الزام نہیں لگا رہا, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. وہ سمجھ رہے ہیں حیدر صاحب, الزام والی ہماری گفتگو ہی نہیں ہو رہی آپس میں. الزام کی سیاست تو بہت ہو گئی اس ملک میں. ہوا یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے جب فیصلے ہوئے ہیں اس ملک میں برسوں سے, اس میں جو بھی سیاسی قیادت تھی اس وقت کی, اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھا گیا, انہیں نالائق اور نکما سمجھا گیا ہے. فیصلے کیے ہیں خود ہی. وہ افغان وار کا فیصلہ تھا, وہ را کو جواب دینے کے فیصلے تھے. یہ بھول گئے ہوں کہ پولیٹیکل ان پٹ کے بغیر آپ کسی کے ساتھ پنگا نہیں لے سکتے. میں ورڈ پنگا یوز کر رہا ہوں, وہ بڑا عجیب ورڈ ہے یہ. یا میریٹ کے ساتھ میں پاکستان کے ساتھ جو کچھ کھلواڑ کیا گیا, جن لوگوں نے وہ کروایا, جو پاؤڈر ہی استعمال کیا گیا, سبھی کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ پاؤڈر جو ہے وہ ان گروپس کے پاس نہیں ہے اور پیچھے کسی پڑوسی کی مدد اور آشیرواد حاصل ہے. ہمارے اندر اتنی ضرورت نہیں تھی کہ ہم ان کا نام لیتے. اور اس کے بعد جو کچھ وہاں پہ ہوا, جو کچھ ہوا تاج محل ہوٹل میں, اس میں بہت ڈیٹیل میں جائے بغیر, وہ آدمی جو پکڑا گیا وہ سارے پاکستان کو پتا کہ وہ آدمی کس کا آدمی تھا, کہاں سے آیا تھا, کس گاؤں سے آیا تھا, کہاں اس کا تعلق تھا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے فیصلے جب ہم بیٹھ کے کرتے ہیں بند کمرے میں, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ جو ہم چھیڑ خانی اب کرنے لگے ہیں, یا یہ جو ریئیکٹ کرنے لگے ہیں, یا جو رسپونڈ کرنے لگے ہیں, اس پہ اگر جواب آئے گا تو اس کو بیئر کر لیں گے ہم.
آج پاکستان وہاں کھڑا ہے اور یہ بات ہمارے درمیان ڈسکس ہوئی ہے, میں یہاں ٹی وی پہ بات کروں گا, یہ لمحہ فکری ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایک اور تاج محل کسی تیسری قوت نے کروا دیا انڈیا کے اندر, تو آپ سوچیں پاکستان کے بارڈرز پہ کیا سچویشن بنے گی. آپ کا انڈین سائیڈ والا بارڈر کبھی سیف نہیں تھا, پچھلا بارڈر آج آپ کا سیف نہیں ہے. ہماری فوج ملک میں لڑے گی, ملک کے اندر سیکیورٹی کرے گی, دونوں بارڈرز پہ لڑے گی. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں بڑے ادب سے کہتے ہیں, کسی کو رسوا کرنا مقصد نہیں ہے. خدا کا واسطہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کیجئے, اور جو بھی پولیٹیکل سیول لیڈرشپ موجود ہے, اویلیبل ہے, ان سے بھی بات کر لیا کیجئے. میرا خیال ہے میں نے اپنی بات ایکسپریس, وہ درست بالکل آپ نے ایکسپریس کر دی. پھر اگر یہی انالیسز آپ کے ہیں تو مجھے ایک بات بتائیے نا, اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ کو کیسے کوشچن کروں کہ جی اس دن آپ کا ریئیکشن کیا تھا. اور یہ میں آف دا ریکارڈ آپ سے بات بتا رہا ہوں, آف دا ریکارڈ کہا گیا کہ جی جب ہمیں نیشنل سیکورٹی کے معاملات میں کبھی اعتماد میں ہی نہیں لیا گیا, ہمیں تو اس طریقے سے پیٹریوٹک سمجھا ہی نہیں جاتا جس طرح ملٹری اسٹیبلشمنٹ خود کو سمجھتی ہے, تو اگر گند پیدا ہوا ہے تو ہم کیوں اس گند کو صاف کریں. ابھی خود گند صاف کریں, ہم تو اپنے حلف اٹھا رہے تھے. یہ مجھے کہا ہے کسی نے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بڑی خوفناک اپروچ ہے, یہ بڑی خوفناک, یہ جس کی بھی ہے, میری ہو کسی اور کی ہو, یہ بڑی زیادتی ہے کہ ہم اگر یہ سمجھیں کہ سارا ملبہ ہم نے فوج پہ ڈال دینا ہے, تو یہ گھٹیا سوچ کی علامت ہے. میں اس کے علاوہ اس سے زیادہ اور کیا کروں. اچھا مجھے اب کچھ ذرا مزید سوالوں کے جواب دیجیے حیدر عباس صاحب. یہ سوال نمبر 2 ہے آپ کے ریفرینڈم میں, اور سوال یہ ہے کہ جی یہ جو ایکٹ آف ٹیررزم ہوئے ہیں مختلف دوسرے ممالک میں, کیا وہاں کی بھی جو پارٹیز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انہوں نے اس ایکٹ آف ٹیررزم سے کیا کوئی پولیٹیکل ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کی, پاپولر ہونے کی کوشش کی؟ جب آپ کہتے ہیں کہ وہاں کے دوسرے ممالک کے, تو کیا پاکستان میں کسی نے کوشش کی ہے کہ جو آپ دیکھیے کر رہے ہیں؟ اب جیسے کہ سعد نے کہا کہ ایک صورتحال شروع ہو گئی الزام در الزام کی, اس کی گنجائش نہیں ہے موجودہ صورتحال میں. اور اس وقت جیسے کہ سعد نے کہا کہ ہم کو ایک دوسرے سے اتنا جڑ جانا ہے, میرے نزدیک یہ بمبئی سے زیادہ بڑا سیناریو ہے. جب آپ دونوں پروگرام میں جڑ جائیں, بٹ عوام کو بھی تو جوڑے نا. یہ سوال کوئی عوام کو تھوڑی جوڑتا ہے, یہ تو آپ عوام میں کنٹروورسیز پیدا کر رہے ہیں. نہیں, بات سنیے, اس میں اگر یس اور نو دونوں نہ ہوں تو شاید آپ کی بات ٹھیک ہو, آپ اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں. اس کا سوال یہ ہے, اور taking advantage of the acts of the terrorism and increase in the rating of their respective party, they try to take advantage of the situation. سوال یہ ہے کہ کیا کیا گیا یا نہیں کیا گیا, عوام کے سامنے رکھا ہے, عوام کیا سمجھ رہی ہے. حیدر صاحب یہ بات تسلیم کرتے ہوئے کہ میں اس ملک کا معصوم شہری نہیں ہوں, بٹ میں بہت سارے معصوم شہریوں کو جانتا ہوں جو اس کو دیکھ کے یہی سمجھیں گے کہ اچھا کیا کسی نے پولیٹیکل ایڈوانٹیج لیا ہے کیا, مطلب یہ امپلائی کیا کرتا ہے. امپلائی یہ کر, آپ کہتے ہیں کہ کوئی ایڈوانٹیج لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, لے رہا ہے پاکستان میں؟ دیکھیے ایسی بے شک لوگ کوشش کر رہے ہیں اسے پولیٹیکل ایڈوانٹیج ملے. یو آر نون ٹو بی اے ووکل لیڈر سر. نہیں, ووکل لیڈر کا مطلب یہ نہیں کہ میں سچویشن کو میچ اپ کر دوں. ایسا ہے کوئی لے رہا ہے ایڈوانٹیج؟ جی, ایڈوانٹیج لینے کی لوگ کوشش کرتے ہیں, ہر طریقے سے کوشش کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے اور ہیں, ہم یہ آپ کی بات بڑھاتے ہیں, سوری, یہ تو ایجنڈا تو ظاہر ہے انہوں نے ان کی جماعت اور ان کی قیادت نے دیا, لیکن یہ تو شاذ بھائی حقیقت ہے کہ نام لیے بغیر, کیونکہ جن کا نام لے کے ان کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے تو اچھا نہیں لگتا کہ آپ منہ اٹھا کے ایک دم کہیں کہ فلاں 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 آدمی استعفیٰ دے دیں. ہم ججمنٹ دینے والے کوئی نہیں ہے. جیسے ہماری پارٹی کے ریزرویشنز ہیں کہ لیپس ہوا ہے سیکیورٹی, انٹیلیجنس, پولیٹیکل, ڈپلومیٹک, تو ہم نے کہا کہ یار یہ لیپس ہوا ہے, ججمنٹ ہم نہیں دیں گے. ججمنٹ ان سے لو جو امپارشل ہیں. اگر وہ ججمنٹ دے دیں گے اور وہ پورا کورس آف ایکشن پھر ڈیزائن کر کے بتائیں گے یہ ذمہ داریاں تھیں, یہ ثبوت تھے, یہ لیپس ہیں, یہ سزا بنتی ہے, کھڑے ہوں گے ہم اس سزا کے لیے. لیکن اس سے پہلے سیاسی جماعت خود ہی ایک عدالتی رول ازیوم کر لے, میرا خیال ہے یہ امیچیور پالیٹکس کی علامت ہے. کوئی سیاسی یہ عدالتی رول ہے؟ کون سا سر؟ کہ آپ عوام سے سوال کریں تو عدالتی رول نہیں ہے نا؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, یا کوئی اور بات کر رہے ہیں, کچھ اور بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں ایک سوال اور ہے حیدر صاحب, اس کا جواب دیں. پھر ساتھ صاحب آپ کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال میں نے رکھا ہوا ہے, ذرا آپ تیار ہو جائیں اس کے لیے. حیدر صاحب ایک بات بتائیں, پھر آپ کہیں گے کہ جی اس سوال سے بھی صرف ہم نے یس یا نو پوچھ لیا ہے عوام سے, مگر کیا یہ اوپینیٹڈ سوال نہیں ہے؟ کہا جاتا ہے نا کہ جی اینکرز کو اوپینیٹڈ سوال نہیں کرنے چاہیے, کچھ اینکر سے اعتراض ہوتا ہے, تو یہ کیا اوپینیٹڈ سوال نہیں ہے کہ کیا دوسرے ممالک کے جو وزراء اعظم اور صدور ہیں وہ ایسے واقعات کے بعد امیڈیٹلی فورن وزٹس پر چلے گئے تھے, بیرونی ملکی دوروں پر چلے گئے تھے؟ کیا یہ ایک اوپینیٹڈ کوسچن نہیں ہے؟ آپ کیا بتانا, عوام کے ذہن میں کچھ ڈالنا نہیں چاہ رہے, فیڈ نہیں کرنا چاہ رہے؟ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ اس کے ذریعے عوام سے کہ کیا ایک ایسے سیناریو میں جب کہ ساری دنیا آپ پر اوندھی آ گری ہو, ایسی صورتحال میں جب ملک میں کیوٹک سچویشن ہو,
ایسی صورتحال میں کیا یہ بات روا سمجھی جائے کہ آپ بجائے سچویشن کو سنبھالنے کے آپ کسی اور ملک کا دورہ کر لیں؟ ہمارے وزیر اعظم کو نہیں جانا چاہیے تھا. نو ہیئرز اے کوسچن فار یو. نہیں جانا چاہیے میرے خیال سے نہیں جانا چاہیے تھا. اس لیے نہیں جانا چاہیے تھا کہ ابھی وزیر اعظم نے فرانس میں ٹچ ڈاؤن بھی نہیں کیا تھا. فرانس کی جو فورن منسٹری ہے انہوں نے جو بیان جاری کیا ہے, نہیں وہ ٹچ ڈاؤن کی تو بات ہی نہیں ہے, وہ ان کے یہاں سے فلائی کرنے سے پہلے کا بیان ہے. وہ فلائی بعد میں کیا ہے انہوں نے, وہ بیان پہلے آ گیا. جو سچویشنز ہیں اس میں سرکوزی کے ساتھ کیا صورتحال ہوئی؟ ایسا معذرت کے ساتھ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں مناسب لگتا ہے کہ حکومتی فورم پر جا کے بات کریں, آپ عوام سے یہ باتیں پوچھ رہے ہیں, حکومت سے کہتے ہیں کہ جی آپ کا حکومت کا حصہ ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب؟ بات یہ ہے کہ اگر کوئی حکومت ہے یا کوئی اپوزیشن ہے, اصولی طور پر اس کو عوام سے جوڑا ہونا چاہیے, اور اگر ہم اپنے آپ کو عوام سے جوڑے رکھنا چاہتے ہیں تو کسی کو اس پر اعتراض ہے کیا؟ اور اگر ہمیں کرٹیسائز کرنا ہو تو ہم حکومت میں ہوں یا نہ ہوں, ہم یہ سوچتے نہیں ہیں بھائی, ہم کرتے ہیں. اچھا ساتھ صاحب مجھے ایک بات بتائیے, جوڈیشل کمیشن اگر بن گیا تو وہ کیا صرف اسامہ بن لادن کی ہلاکت کی تحقیقات کرے گا یا اسامہ بن لادن کے پچھلے 25 سال کی تحقیقات کرے گا؟ اب یہ کل رپورٹ ہے عامر میر صاحب کی دی نیوز اخبار میں, جو کہتی ہے کہ جی نواز شریف صاحب کے ساتھ اسامہ بن لادن کے بڑے اچھے ٹرمز تھے 1999 میں. خود محترمہ نے, ابھی رحمان ملک صاحب نہیں ہے جن کے خلاف آپ کی پارٹی نے بڑا شور کر دیا پارلیمنٹ میں, کہتے جی 1999 اپریل 30 کو محترمہ نے ایک انٹرویو دیا جس میں وہ کہتی ہیں کہ بن لادن فائنینسڈ این آپریشن ٹو ٹاپل می ان کوآپریشن وتھ پرائم منسٹر نواز شریف اینڈ دی پاکستان انٹیلیجنس سروسز. پھر کہتی ہیں کہ 1993 میں رمزی یوسف کے ذریعے مجھے مروانے کی کوشش کرائی گئی تاکہ نواز شریف صاحب کا پولیٹیکل رائز کر سکے نواز شریف صاحب. پھر ایک اور موقع پہ محترمہ کہتی ہیں کہ $10 ملین اسامہ بن لادن نے دیے محترمہ کو. پھر یہی سٹوری آگے خالد خواجہ کو کوٹ کرتی ہے کہ 3 ملاقاتیں کرائی گئی ہیں اور اس کے وہ انہوں نے مندرجات بھی بتائے ہیں کہ جی اسامہ بن لادن پوچھتا ہے نواز شریف صاحب سے کہ جہاد کے لیے تیار ہو, وہ کہتے ہیں ہمیں تیار ہوں, وہ کہتے ہیں تم تو اتنا سا بھی تیار نہیں ہو, اپنی فیملی سے زیادہ محبت کرتے ہو. یہ ساری باتیں اس رپورٹ میں ہیں. تو کیا جب جوڈیشل کمیشن بنے گا تو صرف ہلاکت کی تحقیقات کرے گا یا ماضی میں بھی جائے گا, اور کیا پھر وہ آپ کے لیے مثبت ہے یا منفی؟ شاہزاد صاحب اس پہ 2-3 باتیں. ایک تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے تاریخ سے نظر چرانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے, بھاگنا نہیں چاہیے تاریخ سے, بھاگ سکتے نہیں ہیں. چونکہ مجھے یہ باتیں ساری میں سنتا رہا ہوں, اس کی بارہا تردید بھی آ چکی ہے, اس کا دفاع بھی بڑے آرام سے کیا جا سکتا ہے. خالد خواجہ صاحب اب اس دنیا میں موجود نہیں رہے. قاضی حسین احمد صاحب ہیں, انہوں نے کی ہے اس کی جی کہ قاضی حسین احمد صاحب ماشاءاللہ حیات ہیں, انہوں نے بھی تصدیق کی ہے کہ ہاں جی ملاقاتیں ہوئی ہیں. مجھے اب آپ اس پہ رسپونڈ کریں. خالد خواجہ صاحب جو ہیں وہ ان کا ایک جو وہ رہا ہے رول, اس پہ بہت سارے کرٹن پڑے ہوئے ہیں, کچھ اٹھ گئے ہوئے ہیں, کوئی بڑا کنفیوژن سا رول ہے ان کا. میں وہ جو ان کی فیملی بھی ہے وہ ہرٹ نہ ہو میری بات سے, تو میں زیادہ سخت بات نہیں کرنا چاہتا. محترمہ بےنظیر بھٹو کو ہم سیکیورٹی رسک کہا کرتے تھے. سیکیورٹی رسک تھیں وہ. یہ جو 90 کی دہائی کی لینگویج تھی جو ہم نے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کی ہے, وہ تو آج اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہم آج اس کو اون ہی نہیں کرتے. نہ نون والے کرتے, نہ پیپلز پارٹی والے کرتے. اسلم بیگ نے بھی کہہ دیا کہ ہم غلط سمجھتے تھے اگر محترمہ کے بارے میں سوچتے. دیکھیں نا, میں خود کہہ رہا ہوں کہ جو ڈرٹی لینگویج, میں اور آگے چلا جاتا ہوں, جو ڈرٹی لینگویج 90 کی دہائی میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کی, جس طرح کردار کشی کی ایک دوسرے کی قیادتوں کی, کچھ کی بھی اور کچھ خیر سے ایجنسیاں بھی ملی ہوئی تھی جو کرواتی تھی, یہ کھلواڑ کرواتی تھی. ہم خود بھی بیوقوف بنے ہوئے تھے, الو بنے ہوئے تھے, یا تجربہ کام تھا سیاست کا. تو یہ گند ہم نے ایک دوسرے پہ بڑا ملا ہوا ہے, جس میں سے میرا خیال ہے 70% سچ نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ اس بات کو ہم بھی مان گئے, پیپلز پارٹی والے بھی مان گئے. اب آ جائیں ذرا اسامہ بن لادن پہ, جو آج کا سب سے بڑا ولن سمجھا جاتا ہے. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اسامہ بن لادن کو ان فمان شباب میں امریکیوں نے تیار کیا تھا اس جہاد کو سپانسر کرنے کے لیے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اس وقت کی جو فوجی قیادت تھی اس کے لیے تو یہ سارے ہیرو تھے جن کو آج زیرو بنا دیا گیا ہے؟ اور کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اس وقت پاکستانیوں کو, پاکستان کے دانشوروں کو اور بڑے طبقے کو, جس میں ہم بھی شامل تھے چاہے نوجوان تھے, یہ سارے بہت ہیرو لگا کرتے تھے؟ چند لوگ تھے اس ملک میں جو کہتے تھے یہ حماقت کر رہے ہو, یہ حماقت مت کرو, ان کی بات کوئی نہیں سنتا تھا. تو مجھے ایگزیکٹ بالکل معلوم نہیں ہے, لیکن مجھے اس بات کا ایک تو یقین ہے, میں نواز شریف صاحب کو جانتا ہوں برسوں سے, وہ پیسے لینے والا آدمی اس طرح سے نہیں ہے, کسی سے پیسے پکڑتا نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ افغان جہاد کا ہیرو جو اسامہ بن لادن ہو, اس سے اس دور میں میاں نواز شریف صاحب کی اگر کبھی ملاقات ہوئی ہو, مجھے بالکل معلوم نہیں ہے, لیکن اگر ہوئی ہوگی تو اس میں کیا برائی ہے؟ نواز ایک منٹ کیونکہ میاں نواز شریف تو ضیاء الحق کے ساتھ کھڑے تھے اس وقت. میں اس بات کو کیسے جھٹلا سکتا ہوں؟ مجھے جھٹلانا ہی نہیں چاہیے. باتیں پیسے لے لیے, سیاست کے لیے پیسے لیے, رمزی یوسف کے ذریعے مروانے کی کوشش کی, اس طرح کی ہزار
خرافات اور فضولیات ہم بھی بے نظیر صاحب اور ان کی قیادت کے بارے میں کرتے رہے جس میں کوئی ریالٹی نہیں دیکھیں اب آئی جے آئی کے پلیٹ فارم پر ضیاء الحق صاحب نہیں تھے اس وقت. جی آئی جے آئی کا جو پلیٹ فارم کا جو سینیریو بن رہا مگر تھا وہ تو ایجنسیوں نے بنوایا تھا. مگر وہ منصورہ میں اسامہ بن لادن آیا بھی تو قاضی حسین احمد صاحب بھی اس بات کو انڈورس کرتے ہیں کہ نہیں پیسے کا لیکن سین ہوا اب تھا. دیکھیے بات سنیں, ویسے آپ نے کبھی پوچھا, آپ کی لیڈرشپ ہے نا, میں نے سنا بڑے بلنٹ ہیں, پوچھ لیتے ہیں نواز شریف صاحب نے کہ اسامہ بن لادن پہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں, ایک بار نہیں اس پہ بات ہوئی تھی, وہ یہ جو ہے نا جی ایک جنرل ہے جو درانی صاحب, جی اسد درانی صاحب, درانی صاحب جو بار بار کہتے ہیں کہ پیسے تھے وہ تو وہ ہم نے دیے تھے. 35 لاکھ روپے کی بات کرتے ہیں. جی وہ بھی سن لیں ذرا, وہ بھی سن لیں, وہ بھی ہاف ٹروتھ ہے وہ. میں نے نہیں پوچھا, ہمیں خود بتایا گیا. دیکھیے نا چیزوں سے بھاگنا نہیں چاہیے, فائدہ کوئی نہیں ہے. میں کہوں جی آئی جی آئی خود ہی بن گئی تھی, ارے بھیا نہیں بنی تھی, بنوائی گئی تھی آئی جی آئی, چونکہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا تھا, اسٹیبلشمنٹ کو لوگ چاہیے تھے. یہ سچ ہے. تو اس وقت ہمیں یہ بتایا گیا کہ غلام اسحاق خان صاحب نے, اللہ ان کی مغفرت کرے, دنیا میں نہیں ہے, انہوں نے فنڈ کلیکشن کی کاؤنٹر کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو اور آئی جی آئی کے لیے, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہاں پہ یہ درانی صاحب جو آج کل پوپ بن کے اور ٹائی سوٹ بن کے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ دیتے ہیں لیکچر, یہ صاحب شاید ڈی جی تھے. تو ان صاحب نے یا ان کے کسی ساتھی نے کہا پریزیڈنٹ کو کہ یہ جو فنڈ آپ نے کلیکٹ کیے ہیں, اور وہ فنڈ سرکار سے کلیکٹ نہیں کیے گئے تھے, پریزیڈنٹ نے اپنے دوستوں کے ذریعے کلیکٹ کیے تھے. وہ میں بندہ بھی بھول گیا ہوں, شاید ہارون صاحب تھے کوئی جنہوں نے کلیکشن کی تھی. اس کی ڈسٹریبیوشن ہم کریں گے. تو جو ایجنسی آئی جی آئی بنا رہی تھی اس نے فنڈ جو پریزیڈنٹ نے کلیکٹ کروائے تھے اپنے کانٹیکٹ سے, اس نے ان کو تقسیم کروایا کچھ پولیٹیشنز میں. اور 35 لاکھ کی کیا رقم ہے, میں نے ایک بار پہلے بھی یہ کہا تھا, نواز شریف کے لیے 35 لاکھ کتنے, کیا ان کی کوئی حیثیت ہے؟ 1% نواز شریف نے ان میں سے یوٹیلائز نہیں کیا, نہ لیا ہے. لیکن آئی جی آئی کو پیسے ایجنسیز نے بانٹے ضرور تھے, کلیکٹ غلام اسحاق خان صاحب نے. سعد رفیق صاحب مطالبہ کر دیں آپ چیف جسٹس صاحب سے کہ یہ جو اصغر خان کی پٹیشن ہے نا, اس کا فیصلہ کر دیں. خواہ آپ کی لیڈرشپ پر شک ہوتا ہے, مطالبہ کر دیں آپ. شاہ زیب صاحب مجھے کیا ضرورت ہے ڈینائی کرنے کی, آزاد عدلیہ ہے, کریں ہونا چاہیے, کیونکہ پیپلز پارٹی اس پر بہت زیادہ کوشچن کرتی ہے. حیدرآباد رضوی صاحب, اب ایک اگلا سوال ہے, سوال نمبر 5 آپ کے پاس ہے. آپ سوال یہ پوچھتے ہیں, تسلی بخش جواب مل گیا, میں نے کوشش کی ہے جس حد تک میں آپ کو جواب. تسلی تو عوام کیوں نہیں نا سر جی. چلے پھر میں ایک سوال کر لیتا ہوں. میں نہیں چاہ رہا کہ آپ دونوں کا بھائی چارہ خراب کروں, پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم میں بھائی چارہ ہو نہ ہو, آپ دونوں میں ماشاءاللہ بڑا بھائی چارہ ہے. بٹ حیدر صاحب, اسامہ بن لادن پر کوشچن کیا جائے تو 25-30 سال تک کا کوشچن کیا جائے, جوڈیشل کمیشن ہر چیز کی تحقیقات کرے یا صرف اس کی ہلاکت کی تحقیقات کرے؟ اصل میں شاہ زیب جب جواب دے لوں آپ کی جگہ, پھر آپ دے لیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس ملک میں ہمارا میثاق جمہوریت پہ ایک سیٹلمنٹ ہوا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا, وہ یہاں بن جائے. صرف 25 سال نہیں, آپ 60 سال چاہے پیچھے چلے جائیں. آپ اس جوڈیشل کمیشن میں مطالبہ کر دینا کہ یہ جوڈیشل کمیشن پوری تحقیقات کرے. نہیں دیکھیں, ڈی ٹریک نہیں ہمیں کرنا چاہیے نا, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں. اس ملک میں ایگریمنٹ ہے ہمارا اور پیپلز پارٹی کا, اس میں جو ہم نے خرابی کیا وہ بھی آ جائے, کوئی انہوں نے کیا یہ بھی پیش ہو جائیں, پیپلز پارٹی نے کیا وہ پیش ہو جائیں, جو جرنیل اس ملک پہ قبضہ کر کے قبروں میں اتر گئے ہیں ان کا بھی مقدمہ آپ لے آئیں. وی ہیو نو آبجیکشن. لیکن یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کو اس لیے فوکس کرنا ضروری ہے اس ایرا کے ساتھ جس میں امریکہ کے آگے ہم لیٹ گئے اور وار آف ٹیرر سے یہ ریلیٹڈ ہے, تاکہ اس کا نتیجہ سامنے آئے, ورنہ تو قیامت تک سامنے نہیں آئے گا. جی حضرت صاحب, سوری میں نہیں, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں اس سے بھی آگے کا سوچ رہا ہوں, اور میں سوچ رہا ہوں کہ چلیے جوڈیشل کمیشن بھی بن گیا, ایک انکوائری بھی ہیلڈ ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. سعد رفیق اور حیدر عباس رضوی پن پوائنٹ ہو گئے کہ جناب یہ وہ لوگ تھے جو ذمہ دار تھے اس واقعے کے کہ اسامہ بن لادن کا یہ حیدر عباس رضوی ہے اور یہ جو ہے سعد رفیق ہیں, یہ ذمہ دار. اچھا ہو گیا, سزائیں بھی, کیا اب ہوا کیا؟ میرا سوال اس سے بھی آگے کا ہے کہ یار اب کرنا کیا ہے, اب کرنا کیا ہے. آپ جوڈیشل کمیشن, میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی 21 دن میں آپ فیصلہ کر لیں, چلیے 21 دن میں اس کا فیصلہ بھی آ گیا. اچھا اگر صورتحال وہی رہی, وہی ڈھاک کے 3 پات رہے, اور وہ جناب سعد رفیق کے بعد جو ہے سلمان جو ہے وہ آ کر بیٹھ گئے, اور حیدر عباس رضوی کا جو ہے فیصل سزواری آ کے بیٹھ گئے, اور پھر وہی دھندے چلتے رہے, تو فائدہ کیا ہے؟ یہ بڑی اہم بات کی ہے. فائدہ کیا ہے میرے بھائی؟ بڑی امپورٹنٹ. کیا ہم بحیثیت ریاست اس چیز کو ایکنالج کرنے کو تیار ہیں کہ ہمیں کہیں یو ٹرن لینا ہے اپنی پالیسیز میں یا نہیں, اصلاح کرنی ہے, اپنی اصلاح کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ آپ جان دیں سعد رفیق اور حیدر رضوی کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر ہوگا کیا؟ ہم کہیں چینج لائیں گے, ہم کہیں صورتحال کو بہتر بنانے کی بات کریں گے, ہم کیا ایک ایسا پاکستان جو ساری دنیا کو جس پر اعتماد اور اعتبار ہو, کیا ہم ایسا پاکستان بنانے کی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟
اس کے بارے میں کون سوچ رہا ہے؟ کیا پھر اس نقطے پر پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم میں کنسنسس ہے کہ جو میاں صاحب نے کل بات کی کہ جی کیا یہ سچ نہیں ہے کہ دنیا میں جہاں دہشت گردی ہوتی ہے اس کے تانے بانے پاکستان سے نکل آتے ہیں؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ساری دنیا میں شک بہت عرصے میں تو 5 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میڈرڈ بم دھماکہ ہو، برطانیہ کا کوئی اپنی نانی سے ملنے پاکستان میں ہوتا ہے، کسی کا بٹوا یہاں رہ جاتا ہے، کسی کا پاسپورٹ پاکستانی ہے، کسی کی سابق شریعت پاکستان، مطلب فور گاڈ سیک یار، مطلب یہ کس سے ڈھکا چھپا ہے شاہ صاحب؟ ایک اہم سوال ہے، اور یہ اب مجھے سوال نمبر 5 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ان ممالک کے لوگوں نے اتنے سینسٹیو واقعات کے بعد اپنی آرمڈ فورسز کے جو سربراہان ہیں اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان ہیں ان سے استعفے مانگے؟ اگین این اوپینیٹڈ کوسچن. سوال یہ ہے، دیکھو ایک چیز کو سمجھو، دیکھو آر وی اگینسٹ دی انسٹیٹیوشنز ہیئر؟ ہم دو چیزیں، دیکھو یو آر این انجینئر نا شاہ زیب، ایک ہم جب مینجمنٹ پڑھتے ہیں تو اس میں 2 اپروچز ہوتی ہیں، ایک اپروچ ہے واٹ اپروچ اور ایک اپروچ ہے ہو اپروچ. ہے سر اس کا جواب میں لیتا ہوں. ناظرین ایک بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اس کے بعد باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی سعد رفیق صاحب سے، حیدرآباد رضوی صاحب سے، اور اٹ ہیز بین اے ویری کنسٹرکٹیو شو. ابھی تک ہماری جو بھی ڈسکشن ہوئی ہے، کویشچن نمبر 5 حیدرآباد رضوی صاحب جو میں نے آپ سے پوچھا کہ ایک اور اوپینیٹڈ کویشچن ہے کہ کیا آرمڈ فورسز سے اور ایجنسیز کے نمائندوں سے بیرون ملک کیا کوئی ریزگنیشن مانگی گئی تھا؟ کہ وہی بات کر رہے ہیں آپ جو رحمان ملک صاحب. میری جو اس میں دلیل ہے وہ دلیل یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز تو بہرحال قائم رہنے چاہیے، اور 9/11 ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپس، بلکہ مجھے کہنے دیجئے سیکیورٹی فیلئر تھا یونائٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ کا. مگر ان کی اپروچ دیکھیں آپ، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ اپنی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پیچھے پڑتے. انہوں نے کیا کیا کہ ایک اور فائر وال کھڑی کی، اور اس فائر وال کا نام تھا ہوم لینڈ سیکیورٹی. اینڈ دے کیم اپ ود اے کنسٹرکٹیو اپروچ کہ اگر یہ فائر وال جو ہے ہماری سی آئی اے کی یا ایف بی آئی کی اگر وہ کمزور پڑی ہے تو ایک اور فائر وال کھڑی کرو. اور ہم بھی یہی سوچ دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری خواہش یہ ہے کہ کوئی ایسی صورتحال ہو کہ ہم اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے اور اس سے سیکھتے ہوئے مزید اپنی بارڈر سیکیورٹیز کو اسٹرینتھن کریں. اگر مجھے ایک بات بتائیں نا آپ، یہ آپ درست کہہ رہے ہیں، بٹ یہ جو سوال آپ نے کیا ہے، ابھی تک مجھے 3 پرسنالٹیز نظر آئی. میں ذرا سرچ کر رہا تھا اس سوال کو دیکھ کے کہ ریزگنیشن مانگے کس نے تھے. چودھری نثار صاحب نے مانگا صدر وزیر اعظم سے، شاہ محمود قریشی صاحب نے مانگا صدر وزیر اعظم سے، عمران خان نے مانگا صدر وزیر اعظم سے. آپ کے کوشچنیر میں ساری ہمدردی آرمڈ فورسز سے. سر صدر اور وزیر اعظم کے لیے بھی کچھ لکھ دیتے، جمہوری قوتوں کے لیے بھی. صاف کہہ لینے دیجیے جی کہ بغیر کسی کا نام لیے کچھ لوگوں کی زبان میں نے یہ سنی ہے، نام نہیں لوں گا، دیٹ فیو ہیڈز مسٹ رول. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہیڈز مسٹ رول. ٹھیک ہے، یہ جملہ تھا. اب یہ جملہ صدر وزیر اعظم کے لیے تھا، چیف آف آرمی سٹاف یا چیف آف ISI کے لیے تھا. اس سے قطع نظر یہ سوال اتنا آسان نہیں ہے. کیانی کے کندھے پر ڈال کر یا پاشا کے کندھے پر ڈال کر یا زرداری کے کندھے پر ڈال کے یا گیلانی کے کندھے پر ڈال کر آپ صرف ان ہیڈز کو رول کر سکتے ہیں ایک انسیڈنٹ پر. مگر یہ تو صرف ٹپ آف این آئس برگ ہے نا میرے بھائی. یہ ساری برف جمی کیسے ہے جو آئس برگ بنی ہے. آپ اگر انصاف کریں اور مکمل انصاف کریں اور آپ ایسا انصاف کریں کہ جو آپ کو یہ نہ کہے کہ یہ چوزن جسٹس ہے، کہ آپ نے فیو ہیڈز رول کیے اور آپ نے ایک بار پھر چیزوں کو انڈر دا کارپٹ کر دیا کہ چلیں ٹھیک ہے جی کہانی ختم، ہم نے حیدرآباد رضوی اور سعد رفیق کو فارغ کر دیا اور اب سب چیز ٹھیک ہو گئی. صحیح ہے، بٹ میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں صدر اور وزیر اعظم نے قصور کیا کیا ہے کہ آپ کو صرف آرمڈ فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہ کے نام لکھے ہیں آپ نے؟ وزیر اعظم تو بیچارے صدر اور وزیر اعظم سے مانگے گئے تھے. دیکھیے میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں پوائنٹ کسی جانب کی جا رہی ہیں ہو کسی جانب رہی ہیں، اور یہ اپروچ شاید پاکستان کے لیے کنسٹرکٹیو نہ ہو. اچھا میں صاحب حالانکہ کل جب نواز شریف صاحب سے سوال کیا گیا کہ صدر وزیر اعظم کو ریزائن کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ پھر میں باقی 2 کا کیا کروں. ٹھیک، انہوں نے جواب دیا. بٹ اس کے باوجود مجھے ذرا آپ بتائیے
اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے پنجاب میں تو کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے پاس کیونکہ انٹیریئر کا پورٹ فولیو ہے تو ایٹ لیسٹ انہیں اس سے تو ریزائن کرنا چاہیے. رحمان ملک صاحب سے ریزگنیشن مانگے جاتے ہیں اگر اسلام آباد میں سلمان تاثیر صاحب کا مرڈر ہو جائے, اور مثالیں دی جاتی ہیں کہ جی دنیا بھر میں ہوتے ہیں اس قسم کے ریزگنیشن سویلین لیتے ہیں, تو کیا نہیں مانگے جانے چاہیے ریزگنیشن یا مانگے جانے چاہیے؟ دیکھنا ہم نے بڑی اسٹریٹ اپروچ اپنائی, ہم نے کسی سے ریزائن نہیں مانگا جب تک ذمہ دار کا تعین نہیں ہوگا. ایک بیک ڈراپ ہے پورا, وہ تو بہت لمبا ہے, اور ایک یہ ہے کہ یہ جو وار آف ٹیرر ہے جسے وار آن ٹیرر لوگ کہتے ہیں, میں اسے وار آف ٹیرر کہتا ہوں, اس یہ جو جنگ ہمارے اوپر مسلط ہوئی ہے اور جب ہمارے گلے پڑی گئی ہے, اب اسے ہم نکل بھی نہیں سکتے, کسی بات سے نکلیں گے, اس پہ ہمیں بہرحال دیکھنا پڑے گا رول کیا ہے. مثلا ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ جس کا جواب ہی نہیں ہے ہمارے میں سے کسی کے پاس, کہ اگر کوئی کہے کہ صدر اور وزیر اعظم ذمہ دار نہیں ہے, یا فوج کے سربراہ ذمہ دار نہیں ہے, یا ایئر چیف جو ہیں وہ ذمہ دار نہیں ہے, تو ڈائریکٹلی وہ تو نہیں رات کو جاگ رہے ہوتے نا, لیکن نظام تو انہیں کے پاس ہے, جواب تو ان کو دینا پڑے گا. اور یہ وقت اب اس ملک کی تاریخ میں نہیں آئے گا دوبارہ کہ جواب سوال نہیں پوچھے جائیں گے. جیسے کل جب یہ بریفنگ ہوگی, ایک بریفنگ پہلے بھی ہوئی تھی جس میں سوال نہیں پوچھے گئے تھے, ایک بریفنگ کل ہوگی, میرا خیال ہے اس میں سوال پوچھے جائیں گے, کیونکہ تقریر سننے کے لیے تو ہم نہیں جا رہے, اسکول کی اسمبلی میں نہیں بیٹھے ہوئے, پاکستان بدل رہا ہے, اس کا ادراک سبھی کو کرنا پڑے گا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, پکی بات اس میں سوال نہیں پوچھے گئے تھے. نہیں پوچھے گئے. مجھے جے یو آئی کے ایک سینیٹر نے کہا کہ ہم نے جتنے سوال پوچھے ہمیں کہا گیا کہ جی آئی کانٹ ڈسکلوز اٹ. نہیں بھیا, نہیں کوئی نہیں پوچھے گئے تھے, حیدر بھائی بھی بیٹھے تھے اس میں بھی اسمبلی میں موجود تھا, اس کی زیادہ گہرائی میں نہیں ہم جاتے. یہ ڈس اپوائنٹنگ بریفنگ تھی جی, وہ ہم نے نکلتے ہی کہہ دیا. چودھری نثار صاحب بڑے ڈس اپوائنٹڈ ہیں اسے. حیدر صاحب آپ بھی ڈس اپوائنٹڈ؟ چودھری نثار صاحب ہی نہیں, اصل میں اس میں جو چیزیں دکھائی گئی تھی ویڈیو, وہ سب کو پتہ تھی پہلے سے نیٹ پہ موجود ہیں. مطلب وہ ایسا ہی تھا کہ نثار صاحب نے کہا کہ چند تصویریں اور ذبح ہوئے لوگ دکھا کے ہمیں کہا کہ وار آن ٹیرر کو اون کر لو. آپ الاسف اسکوائر سوراب گوڈ سے خرید لیں. کچھ بھی نہیں تھا, اس قسم کی بریفنگ آئی واش تھا نا جی, لیکن کل آئی واش تھا. لیکن میرا نہیں خیال کہ کل آئی واش ہوگا, میرا نہیں خیال. اور وہ جو آئی واش تھا وہ اس نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا تھا. پر میں جو بات گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں بردر, کہ استعفے ڈائریکٹ تو مانگنے نہیں چاہیے جب تک آپ کو بات پوری پتہ نہ ہو, اور پاپولر پالیٹکس یا پاپولر سلوگن پہ سیاست کرنی نہیں چاہیے, بڑی امیچیور بات ہے. لیکن یہ 1.25 گھنٹے جو لوگ پاکستان کی سوئل پہ موجود رہے ہیں, وہ یہ کوئی بندہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ پاکستان کی افواج کو اس کا پتہ نہیں تھا. بالکل پتہ ہو گیا تھا, معلوم پڑ گیا تھا. وہ جب ہیلی کاپٹر دھنسا اور بلاسٹ پورے ایبٹ آباد میں سنا ہے تو وہ 1.5 کلومیٹر دور کاکول میں نہیں سنا گیا. میں لاہور کینٹ میں رہتا ہوں, تو وہاں پہ مجھے پتا پٹاخہ چلا دیں 3 منٹ میں جی ایس ایف کے جوان پہنچ جاتے ہیں. لیکن وہ مجبوری کیا تھی؟ اگر کوئی مجبوری تھی تو کم از کم اس کا ان لوگوں کو تو علم ہونا چاہیے جو ذمہ دار ہیں. میں سوال یہ جو کرنا چاہ رہا تھا, میں نکل گیا میرے اس وقت ذہن سے, مجھے یہ بتائیے بھائی, مشرف کو تو ہم بہت برا کہتے تھے, بڑا لڑے, مشرف غلام ہے, لیٹ گیا. مشرف فوج کا سربراہ بھی تھا, صدر بھی بنا ہوا تھا, سارا کچھ تھا. پچھلے 3 سال میں اب جمہوریت آ گئی ہے, ہم سارے اس جمہوریت کا حصہ ہیں. فوج کے صبح سالار بھی تبدیل ہوئے, انہوں نے بعض بڑے اچھے کام کیے, فوج کو ڈی پولیٹیسائز کیا. انہوں نے لانگ مارچ کے اوپر جو کام ان کے ذمہ نہیں بنتا تھا, ان کی ذمہ داری نہیں بنتا تھا, اس میں بھی انہوں نے ایک پازیٹیو کنسٹرکٹیو رول پلے کیا. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں, کیا ان 3 سالوں میں کتنے موقع آئے ہیں کہ صدر مملکت نے یا وزیر اعظم نے ایٹ دیئر اون یہ فیصلہ کیا ہو کہ پارلیمنٹیرینز کو ہر 6 ماہ بعد پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی کے حوالے سے بریفنگ دی جائے؟ یہ تو اتنا بڑا ایونٹ ہوا, تو جان چھڑانے کے لیے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں نا. تو کیا آرمی چیف کی شکایت صحیح ہے کہ 3 سالوں میں ہمیں پارلیمنٹ نے نہ کوئی پالیسی بنا کے دی؟ نہیں, ٹھیک نہیں ہے. آئی ایم سوری, اس لیے آئی ایم سوری کہ یہاں پہ دیکھیے نا, یا جہاں غلطی ہوگی وہاں ہم نے پکڑ لینا ہے, ہم نے پکڑ لینا ہے, کیونکہ یہ اب ہم بھگت بہت چکے ہیں. اب کوئی اس طرح کا کمپرومائز نہیں ہوگا. نیشنل سیکیورٹی کی جو کمیٹی ہے, قومی سلامتی کی پارلیمنٹری کمیٹی, پی 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 ایم کیو ایم, آپ بھی اس کے ممبر ہیں, میری پارٹی کی بھی ممبر, اس نے 14-15 نکات کا 14 نکات کمپریہنسو بنا کے دیے ہیں, رہنما اصول کے یہ ہے نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی. اور شاہ زیب صاحب, ہم نے وہ پوچھنا ہے کہ ان 14 نکات کو آپ کو پارلیمنٹ نے بنا کے دیا تھا, صدر جواب دیں, وزیر اعظم جواب دیں, اور سیکیورٹی سربراہ جواب دیں, اس کو آپ نے کتنا فالو کیا ہے؟ اچھا مجھے بات بتائیں, اب کہہ دیا گیا جی اس 14 نکات میں کہ ڈرون حملے نہیں ہونے چاہیے, کہہ دیا نا اس 14 نکات. پہلے دن ہی میرا خیال حیدر بھائی کیا آپ نے کہا تھا نا اس میں, بالکل ہو گیا. اب 14 نکات میں ہو گیا ڈرون حملے نہیں ہونے چاہیے. پھر بھی ڈرون حملے ہوتے ہیں تو کیا پاکستان کے فضائیہ کے چیف کو یہ کہنا چاہیے مار سکتے ہیں اگر حکومت کا, یا مار گرانے چاہیے اگر پارلیمنٹ نے کہہ دیا نہیں ہونے چاہیے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ جب پارلیمنٹ کی اوپینین آئی ہے تو حکومت کی ذمہ داری, تو حکومت جو ہے اس کو چاہیے کہ فوجی سربراہان کے ساتھ بیٹھے,
اگر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے, کوئی کہیں پھنسے ہوئے ہیں, کہیں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, تو کم از کم اپوزیشن کو بھی کانفیڈنس میں لیں. اگر سب کو نہیں لے سکتے تو جو سیاسی جماعتوں کے ہیڈز ہیں, جن کے پیچھے لاکھوں ووٹ ہیں, جو پبلک سینٹیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کو آن بورڈ لیں. آپ 4 آدمی تو محب وطن نہیں نا ہیں. آپ میں پھر کہوں گا, آپ 4 آدمی اکیلے محب وطن نہیں ہیں. یہ کانسیپٹ بھول جائیں, ہم سارے محب وطن ہیں. یہ سوال کیونکہ پھر آپ کے ریفرینڈم میں نہیں ہے, تو میں میاں صاحب کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئی ہے, ابھی جو سعد رفیق صاحب نے کہا, اس میں سے یہ سوال نکال لیتا ہوں کہ کیا اگر مجبوریاں ہیں, اور کیا اگر جنرل مشرف صاحب ایسے معاہدے کر گئے تھے جس سے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, یا ایک سوال اور بیچ میں پلیز, جی یا کر دیں, یا یہ کہ چونکہ ہماری معاشی حالت بہت کمزور ہے, اکانومی ڈسٹربڈ ہے, ہم ان سے پیسے اور ڈالر لیتے ہیں, تو پھر اس سے نکلنے کا کوئی سولوشن بھی نکالیں. تو کیا وہ عوام کے سامنے لانے چاہیے یا پارلیمنٹیرینز کے سامنے کل لانے چاہیے کہ ہماری یہ مجبوری ہے, ہم نہیں ڈرون گرا سکتے, یہ ہماری مجبوری ہے, اور یہ راستہ اس مجبوری سے نکلنے کا. یہ بھی ساتھ میں ایک اور مزیدار بات شیئر کرنا چاہتا ہوں, میں جواب اس کا ضرور دوں گا نا تمہیں. یہ 14 نکات ہماری جو پارلیمنٹری کمیٹی فار نیشنل سیکیورٹی نے منظور کر کے پارلیمنٹ کو بھیجے اور پارلیمنٹ نے منظور کیے. میں ایک المیہ بتاؤں تو میں اس میں شامل ہوں. یہ 14 نکات عین اسی دن منظور ہوئے پارلیمنٹ سے جس دن ہم نے مالاکنڈ اور سوات میں نفاذ شریعت بل کو پارلیمنٹ سے پاس کیا, جو سراسر ایک دوسرے کی نفی تھے. پھر تو یہ درست ثابت کرتا ہے نا. دیکھیں آرمی چیف کا جو اعتراض ہے, جو سراسر ایک دوسرے کا نفی ہے. میں کہ جی پارلیمنٹ نے کوئی ہمیں ایسی پالیسی نہیں بنا کے دی, ذرا مجھے بتائیں نا اس پر, کہ نظام عدل کا جو بل تھا وہ بھی یونانیمس پاس کر دیا, اور اس کے بعد سوات آپریشن پر بھی یونانیمس انڈورسمنٹ کر دی. تو پارلیمنٹ سر ڈیبیٹ ہی نہیں کرنا چاہتی چیزوں پر, تو آرمی چیف کا اعتراض درست نہیں. نو بالکل درست نہیں. نظام عدل جو ہے وہ پہلی بار نہیں آیا, پلیز یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. سوات میں یہ جو برتھ ہوئی تھی ان کی, صوفی محمد, میں ان سے جی جو ان کے داماد تھے جنہوں نے ملیٹنسی, فضل اللہ, مولانا فضل اللہ, ان کی برتھ سے پہلے صوفی محمد صاحب نے جب شروع کیا تھا, ہی واز ناٹ اے ملیٹنٹ ایٹ دیٹ ٹائم. ذرا ریکارڈ کو ٹھیک رکھنا چاہیے. جب سوات کی ریاست جو پرانی ہے, ان کا پرابلم تھا کہ ہم آپ کے اس نظام انصاف سے ایگری نہیں کرتے, ٹریڈیشن تھی نا ان کی, تو آپ کو قبائل کی ٹریڈیشن کو آپ نظر انداز کر نہیں سکتے نا, کسٹمز کو. اس پہ نواز شریف صاحب کے دور میں بھی نظام عدل ریگولیشن کے حوالے سے پیش رفت ہوئی تھی. سردار مہتاب عباسی چیف منسٹر تھے. میں تو صرف پارلیمنٹ کا کردار پوچھ رہا ہوں کہ جو نظام عدل پہ بھی ایسے ہی ووٹ دے دے, انہوں نے صرف واک آؤٹ کیا, باقی سب نے ووٹ دے دیا. بند کر کے ووٹ بالکل نہیں دیا. نظام عدل سوال آج بھی آپ دے رہے ہیں. آنکھ بند کر کے ووٹنگ نہیں ہوئی. نہیں, میری بات ایک منٹ, مجھے سن لیں. نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں نظام عدل لانے کی کوشش کی, مشرف کے دور میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس دور میں لانے, اس کے بعد یہ زرداری صاحب کے دور میں بھی نظام عدل لانے کی اسی دور میں. تو آپ پیپلز پارٹی سے یہ توقع تو نہ کریں, لاکھ اختلاف ہمارا ہوگا, وہ لبرلز کی پارٹی ہے, اور اسی طرح اے این پی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. اگر اے این پی اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کسی چیز کو سپورٹ کرتی ہے, آپ نے نہیں کیا, اچھا, اگر اے این پی اور پیپلز پارٹی کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بڑی لبرل پارٹیز ہیں, تو وہ ملائیت کی بات نہیں کر رہے. ہم پہ تو آپ ٹیگ لگا سکتے ہیں, مجھے نہیں پتا اس پر بھی آپ دونوں کا اگریمنٹ ہے یا ڈس اگریمنٹ, بٹ حیدر صاحب وہ پارلیمنٹ جس سے بڑی آسانی سے نظام عدل بھی پاس ہو, اور کچھ دن کے بعد سوات آپریشن پر بھی جو مہر لگا دے بغیر ڈیبیٹ کیے, وہ کیا کر, اس میں کون سی مہر لگی؟ سر پارلیمنٹ میں ریزولوشن آئی تھی, پارلیمنٹ نے اپروو کیا تھا. نہیں سر, سوات آپریشن واز اپرووڈ ان دی پارلیمنٹ. آپریشن پہ اگر ریزولوشن یونانیمسلی اپروو ہوئی ہے وہاں پہ, تو اس پہ کوسچن مارک ہے. سن لیں ذرا بات, گو سوات آپریشن جب شروع ہوا, مجھ جیسے لوگ اس کے حامی نہیں تھے. میں برملا یہ بات کہتا ہوں. اچھا, نظام عدل کے فلاپ ہونے کے بعد بھی آپ حامی نہیں تھے؟ نہیں, وہ کھیل کھیلا گیا تھا. I'm sorry to say. ٹھیک ہے, اگر ریکنسلیشن سنجیدگی سے کی جاتی تو شاید حالات یہ نہ ہوتا. وہ بڑی تلخ سٹوری ہے شاہ زیب صاحب, وہ اتنی تلخ حقیقت ہے. پہلے گرو کرنے دیا گیا, ایک طرف فوج کی پوسٹ ہے, ایک طرف طالبان کی پوسٹ ہے. پہلے قبضہ کرنے دیا گیا, کیونکہ میں نے آئی ڈی پیز کے ساتھ مل کے کام کیا سوات کے لوگوں سے, 1200 آئی ڈی پیز میرے پاس تھے, مجھے ان سٹوریز کا پتہ ہے. پہلے موقع دیا گیا, اس کے بعد تباہی پھیلائی گئی. میں نے بھی آئی ڈی پی سے بات کی تو اسی قسم کی آئیڈینٹیکل سٹوریز سنی, بٹ مجھے پارلیمنٹ کے رول پر کیا آپ دونوں کو ڈس اگریمنٹ ہے, یا آپ اگری کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے اپنا کردار ادا کیا اس معاملے میں؟ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ نے پورا ایفیکٹو رول پلے کیا, جتنا ہو سکتا تھا کیا ہے, جتنا ہو سکتا تھا اتنا کیا ہے. حیدر صاحب, میرا سوال اپنی جگہ پر ہے کہ جو نظام عدل بھی اپروو کر دے اور سوات آپریشن بھی. ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا یہاں پر, پارلیمنٹ ول آف دا پیپل آف پاکستان کا نام ہے, ٹھیک ہے نا. پارلیمنٹ جو کچھ بھی کرتی ہے ول آف دا پیپل آف پاکستان. اچھا, جو ول آف دا پیپل آف پاکستان ہے وہ بائنڈنگ ہے گورنمنٹ آف دی ڈے کے اوپر, کہ جو پاکستان کے عوام چاہتے ہیں وہ گورنمنٹ آف دی ڈے کرے.
اور implement کرائے. اور اس کو امپلیمنٹ کرائے, وہ کرے, اور جو اس کے اسٹیٹ آرگنز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے, ایگزیکٹو کو استعمال کرتے ہوئے, آرمی کو استعمال کرتے ہوئے اس کو امپلیمنٹ کرے. اب تو اگر پارلیمنٹ نے تقریباً یونانیمسلی 14 نکات پارلیمنٹ سے اپروو کیے, تو پھر گورنمنٹ آف دی ڈے کی ذمہ داری ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرے, اور اگر اس میں مشکلات اور دقت ہے تو ریفر بیک کرے پارلیمنٹ کو کہ بھائی یہ بات ہم نے کر دی ہے, یہ نہیں ہو پا رہی, سعد رفیق صاحب نہیں ہونے دے یہ رہے. نقطہ نمبر 6 میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں, پتہ نہیں اب اس پر آپ دونوں کو ڈس ایگریمنٹ ہے یا نہیں, کہ ڈو یو تھنک, اور اردو میں کہہ دیتا ہوں کہ کیا عوام سمجھتی ہے کہ آرمڈ فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو 98% غریب عوام اور مڈل کلاس کو سپورٹ کرنا چاہیے, یا پھر فیوڈلز کو, سرداروں کو, وڈیروں کو اور کرپٹ کیپٹلسٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ یہ مطالبہ تو آپ پہلی دفعہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں, عوام سے پوچھا ہے آپ نے, میں آپ سے پوچھوں تو کیا جواب ہے آپ کا؟ دیکھیے, اگر سچائی, بڑی صاف صاف کھری کھری باتیں ہوئی ہیں, یہ بات بھی ایک کھری بات ہے کہ پاکستان has been ruled by an establishment. ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ میں کرپٹ پولیٹیشنز بھی رہے ہیں, جرنیلز بھی رہے ہیں, کرپٹ بیوروکریسی بھی رہی ہے, اور یہ سارے لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہے, کرپٹ ججز بھی رہے ہیں, کرپٹ ججز بھی رہے ہیں, بالکل, اور انہوں نے پاکستانی عوام کو کبھی نہیں سوچا. فوج نے بھی ہمیشہ, ان کا اگر آپ کردار دیکھیں تو جو سچویشن بنتی ہے, ان کا ایک رول بنتا ہے ارلی 1950s سے پاکستانی پالیٹکس میں, وہاں سے لے کر آج تک جو ان کی سپورٹ رہی ہے وہ پرو پاکستانی پیپل شاید نہیں ہو پائی ہے, وہ پرو پرسنالٹیز رہی ہے, اور انہوں نے اپنا سیاسی وزن اور اپنی طاقت کو استعمال کیا پرسنالٹیز کے ڈیولپمنٹ کے لیے. تو وہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا ہے, عوام کی جو سپورٹ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی ہے. اس میں اگر میں ایک سوال کروں آپ سے, اس میں اگر ایک سوال ایڈ ہو جائے تو سوال نمبر 7 وہ ہے کہ کیا الطاف حسین صاحب کو, یہ عوام سے پوچھ رہے ہیں آپ, اور آپ عوام ہیں تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا پھر الطاف حسین صاحب کو اس 90% پور مڈل کلاس کی کو سپورٹ کرنا چاہیے, یا ان کیپٹلسٹ کو اور وڈیروں کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ سب پچھلے ہفتے آپ نے کیبنٹ جوائن کیا, عوام سے یہ سوالات پوچھ رہے ہیں آپ. ایک ایک آپ ایم کیو ایم کے پاس 2 ہی راستے ہیں. پہلا راستہ یہ ہے کہ ان کے درمیان رہتے ہوئے سروائیو کرے اور اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کرے, اپنی فلسفی کو لے کر کراچی, اور جو ہم پر چارج لگتا ہے کہ کراچی حیدرآباد کی پارٹی, ایسا صاحب ہم نے 2 چیزیں سنی ہیں, ایسا ہم نے 2 چیزیں سنی ہیں کہ پولیٹکس میں یا تو آپ ایجنٹ آف اسٹیٹس کو ہوتے ہیں یا پھر ایجنٹ آف چینج ہوتے ہیں. آپ دونوں کردار اپنے دونوں چہرے آپ اپنے آپ کو پہنانا چاہتے ہیں. ہم ایجنٹ آف چینج بھی, ایجنٹ آف اسٹیٹس کو بھی. خانزادہ, ہم نے بڑے برے وقت دیکھیں کہ جیسے میرے بھائی نے مجھے بتایا 10 سال ٹکا کے مار پڑی ہے, ہماری جو پولیٹیکل پارٹی کی بیک بون توڑی گئی ہے, ہمیں ایٹ دا سیم ٹائم سروائیو بھی کرنا ہے اور پاکستان کو 98% پیپل آف پاکستان کا پاکستان بھی بنانا ہے. ہم کراچی سے لے کر آج گلگت بلتستان میں اگر ایگزسٹ کر رہے ہیں, اس بھائی کی سپورٹ سے اگر ہم آج پنجاب میں ایکسپینڈ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں بدتدریج بڑھ رہے ہیں. اس بھائی نے آپ کے ایکسپینشن کے جو جلسہ تھا اس کو جلسی کہا تھا, یہ جو بھائی آپ کے ساتھ بیٹھے نا وہ جلسی تھا. دیکھو اس کا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو کوئی بھی ہو, اسٹیٹمنٹ کچھ بھی ہو, مجھے اس کی طرف سے بٹ ساتھ ساتھ آئی آلویز فیسیلیٹیٹ ایم کیو ایم جب بھی یہ جلسہ پنجاب میں کرتے ہیں. میں نے آپ کو میڈیا پر بھی دیکھا ہے کہ آپ گراؤنڈ پر بٹ ساتھ ساتھ مجھے یہ بیان دیا 6 نمبر نقطے پر جو الطاف حسین صاحب اپنی تقریروں میں بھی کہتے ہیں, آپ کا پوائنٹ آف ویو مجھے بتائیے کیا کرنا چاہیے جرنیلوں کو. میں نے بارہا اس بات کا اظہار کیا, حیدر عباس صاحب کا مجھے احترام بھی اور ڈر بھی لگتا ہے, ان سے ناراض نہ ہو جائیں. ویسے ڈر تو دوست ہے, میرا بھائی ہے, میں اس کو ڈکلیئر کرتا ہوں اس دوستی. گزارش اصل میں یہ ہے کہ میں ایم کیو ایم کو اس نظر سے بارہا نہیں دیکھتا جس نظر سے ان کے بہت سارے مخالف دیکھتے. میں یہ چونکہ لوئر مڈل کلاس سے سارے لوگ آئے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا سورس آف اٹریکشن ہے میرے لیے اور مجھ جیسے پولیٹیکل ورکرز کے لیے. ان میں آج سے نہیں, سالوں سے, جب ابھی میں ممبر پارلیمنٹ نہیں تھا لیکن پولیٹیکل ورکر تو تھا. ان کی جو جنگ ہوئی تھی نا, جدوجہد نہیں, باقاعدہ ان کی جنگ ہو گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اس میں ان کے لاسز ہوئے ہیں بڑے گریٹ. اور ایک تلخ حقیقت اور ہے جو شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ جب کوئی پاکستان کی لسانی اقلیت یا نسلی اقلیت جمہوریت کی یا ویلیوز کی بات کرتی تھی تو اس کو مار بڑی پڑتی تھی. جب پنجابیوں نے بات کی ہے نا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی ہم نہیں مانیں گے, تو چونکہ میں اس کا وکٹم بھی رہا ہوں, خود بھی پنجاب سے ہوں,
ہمیں جب یہ مارتے تھے نا تو ان کے ہاتھ کانپنا شروع کر دیتے تھے. گو ہمیں انہیں کافی مارا ہے, لیکن جو مار پیپلز پارٹی کو پڑی ہے اور جو ایم کیو ایم کو پڑی ہے وہ بہرحال ہمیں نہیں پڑی ہے. اس کے باوجود بڑی تلخ اور سیدھی بات ہے یہ. اب یہ میرے جو دوست ہیں یہ ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں ان کا یہ خیال ہے, یہ فلسافیکل بات ہو رہی ہے, میں غلط بھی تجزیہ ہو سکتا ہے, کہ یہ ایکسپینشن کر رہے ہیں. ان کا یہ خیال ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ان کی ایکسپینشن اس طرح نہیں ہوگی, اور میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے جو بہت ہیوی پرائز پے کی تھی پاسٹ میں اتنی تو یہ کبھی نہ کریں, کرنی بھی نہیں چاہیے, لیکن انہیں کچھ پرائز اور پے کرنی چاہیے. اگر یہ کچھ اور پرائز پے کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں ان کی ایکسپینشن کی تبھی گنجائش بنے گی, ورنہ یہ جو ان کو نظر آ رہا ہے مجھے لگتا ہے یہ سراب ہے. یہ میرا اختلاف اپنی جگہ ڈفرینس آف اوپینین ہے. میں ان کو درخواست کرتا ہوں ان کے وساطت سے جو بار پولیٹیکل کامریڈز ہیں کہ یہ اپنی ایکسپینشن کے لیے ذرا غور و فکر کریں. ہمیں سوٹ کرتا ہے کہ یہ آئیں اور سیاست میں میدان میں مقابلہ کریں پنجاب میں آ کے ہمارا, اس سے ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوگا اور اس کا ہمیں بھی ایک فائدہ ہوگا کہ جرنیلوں والا تھا, اور ہمیں بھی یہ فائدہ ہوگا کہ ہم کراچی میں بھی کھل کر کام کر سکیں گے. مجھے شو وائنڈ اپ کرنا ہے, جرنیلوں والی بات بھی بتاتے ہیں. یہ صحیح ہے, یہ مطالبہ جرنیلوں کو کیا کرنا چاہیے, کسی عوام ہے نا, آپ بھی جرنیل کس کو سپورٹ کریں, جاگیردارہ طبقے کو یا 98% عوام کو؟ اچھا بات یہ ہے کہ جرنیل جو حاضر سروس ہیں وہ مہربانی کر کے اپنا کام کریں, اور اگر کوئی ریٹائرڈ فوجی افسر ہے تو اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے برابر کا, آئے اپنی مرضی کی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرے اور اپنے نظریات کے مطابق وہاں کام کرے. اگر ریٹائرڈ جرنیلوں سے مطالبہ کر سکتے ہیں, لیکن جو حاضر سروس جرنیل ہیں ان سے میرا یہ خیال ہے بجائے یہ مطالبہ کرنے کے کہ آپ, یہ درست کہا انہوں نے کہ آپ ہمیشہ جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو اور ان کی اولادوں کو پروٹیکٹ کر کے اقتدار میں لے آتے ہیں, انہیں کہنا چاہیے تھینک یو ویری مچ, انف از انف, آپ اپنا کام کریں. اب یہ میں 2 سوال ملا کے کر رہا ہوں تاکہ جلدی جلدی شو وائنڈ اپ ہو جائے. ایک سوال یہ کہ آپ نے کہا کہ جو نیچرل کیلمٹیز آتی ہیں, ارتھ کویکس ہوتے ہیں, فلڈس ہوتے ہیں, اس میں آرمڈ فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیز زیادہ ریسکیو پرووائڈ کرتی ہیں یا پولیٹیکل لیڈرشپ اور ریلیجیس پارٹیز؟ اور ایک اور سوال آپ نے کیا کہ ٹیررسٹ اٹیکس میں زیادہ آرمڈ فورسز کے لوگ مارے گئے ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز کے؟ وہ حیدر صاحب معذرت کے ساتھ جو کام ہے آرمی کا وہ آرمی نے کرنا ہے, آپ کہاں اس کام میں پولیٹیکل پارٹیز سے اس کو کمپیئر کر رہے ہیں؟ کس قسم کا کمپیریزن ہے؟ نو کر دیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ نو کر دیں. آپ یہ سوال ویلڈ ہے بھائی میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ جتنا انہوں نے کام نیچرل کلیمٹیز میں میں ان نے کی پارٹی نیشنل کرتی ہے کہ نہیں کلیمٹیز کرتی, میں جتنا کام میں نے کیا ہے ذاتی طور پہ, ٹھیک ہے, ایم کیو ایم نے جتنا بڑا کام ہم نے کشمیر میں کیا ہے, اس میں ایک بہت بڑی گنجائش بنتی ہے ہاں یا نہ کرنے کی. اوپینیٹڈ کوسچن ہے نا. اب ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں کوئی پوچھے کہ کیٹرینا کا جو طوفان آیا تھا اس میں آرمی نے زیادہ کام کیا, آئل سپل ہوا تھا اس میں آرمی نے یا ڈیموکریٹس نے کیا؟ بھی بڑا کام تھا وہاں پہ اور ایم کیو ایم کو باقاعدہ ایوارڈ بھی ملا ہے وہاں سے, مگر یہ کہ ہمارا بھی بہت بڑا کام ہے اس میں. It gives an equal opportunity. Is it a valid question? It is. سر کسی بھی جنگ میں ہو سکتا ہے کہ وہ پوچھیں کہ عوام زیادہ مرے, ڈیموکریٹس اور ریپبلکن زیادہ مرے افغانستان میں یا امریکہ کے فوجی زیادہ مرے؟ نہیں, افغانستان کا سینیریو بالکل دوسرا ہے, یہاں کا سینیریو وار ہے نا, وار اگینسٹ ٹیرر ہے نا. وار اگینسٹ ٹیرر میں 30,000 پاکستانی مرے ہیں, سیویلینز اور 5,000 فوجی مرے ہیں. عوام زیادہ ملے گا نا بھائی. اچھا سعد صاحب, از اٹ اے ویلڈ کوسچن آپ کے خیال میں؟ کیا سیلابوں میں آرمی کا ہی کام ہے کام؟ اس لیے کہ جو افواج کا کام ہے وہ کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے, ہمیشہ کیا ہے, یہ ان کی پروفیشنل ڈیوٹی بھی ہے, مگر کمٹمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن جو والنٹیئرز ہیں, این جی اوز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جتنی جس کی ہمت ہوتی ہے وہ بھی کرتا ہے. میرا نہیں خیال اس سوال کی کوئی ضرورت تھی. اچھا آپ نے کہا کہ جی کیا ڈرون حملوں کے حوالے سے بھی آپ نے ایک سوال کیا کہ گورنمنٹ کی کنسنٹ سے ہوتے ہیں آرمڈ فورسز اور انٹیلیجنس کیا نہیں ہوتے؟ کون سا سوال ہے؟ سوال نمبر 11 اور 12 دونوں ڈرون اٹیکس کے حوالے سے, دونوں کو میں کمبائن کر کے کر رہا ہوں. جلدی سے شو وائنڈ اپ کرنا ہے مجھے, پروڈیوسر صاحب بڑے ناراض ہو رہے ہیں. مجھے بتا دیں کل پی ایم ایل این نے کہہ دیا کہ جی جیکب عباس سے اڑتے اور ہماری مرضی سے ہو رہے ہیں, تو آپ کا موقف کیا؟ معلومات کیا؟ تو سوال آپ نے عوام سے کہ آپ کی معلومات کیا؟ ہم تو سوال جاننا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ہے اس کے پیچھے, اور جو ہے وہ تحقیقات کے ذریعے سامنے آنا چاہیے. اور ایم کیو ایم کا تو مطالبہ ہے کہ ڈرون اٹیکس پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے, ایم کیو ایم کا موقف ہے یہ. اب یہ طے ہونا چاہیے. اگر بیت اللہ محسود مرے تب بھی حملہ ہے؟ نہیں, دیکھیے بیت اللہ محسود مرتا ہے, وہ دہشت گرد مارا جاتا ہے, اس کے دیگر راستے بھی ہیں. جی صاحب اسٹریٹ جواب ہے اس کا. اسامہ بن لادن ہو یا کوئی ہو, فارنر ہو یا وہ پاکستانی ہو, پاکستان کی سوائل پہ کسی امریکی کو دادا گیری کی اور بدماشی کی اور اٹیک کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر یہ سوورن ملک ہے, سیدھی اور صاف بات ہے. پر پاکستان کی فوج موجود ہے, قانون موجود ہے, تو ہم مر گئے ہیں کیا؟ ہماری فوج نے کتنا بڑا رول پلے کیا ہے. اتفاق تھا, اختلاف تھا, ریزرویشنز تھی, لڑے ہیں نہیں لڑے ہیں, جانیں دی ہیں نہیں دی ہیں. تو یہ کیا طریقہ کہ آئے امریکی فوجی میرینز آ کے تو آگے 10 کسی کو مار جائیں؟ کیوں؟
ان کے ملک میں اگر یہ ہو تو ان کو اچھا لگے گا, ہمیں کیسے اچھا لگے گا؟ لاسٹ کوشچن, اس موقع پر کیا لیڈرشپ کو اکیلے اکیلے بیٹھنا چاہیے یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا چاہیے؟ ناؤ دس از کوسچن نمبر 13 فرام, یا پھر ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کرنی چاہیے؟ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کرنی چاہیے, ہماری لیڈرشپ کے اندر جان ہونی چاہیے. ہم لوگ آپس میں بہت کم بات کرتے ہیں, ہمارا بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اور یہ ہم سارے ذمہ دار ہیں اس کے. اور امریکہ کے حوالے سے جو سوال نمبر 14 ہے کہ کٹ آف کر دیں امریکہ کے ساتھ ٹائز, ایک وار شروع کر دیں نئی, یا اسٹارٹ اے فریش ایک باعزت اور کنسٹرکٹیو ریلیشن شپ ان کے ساتھ شروع کریں؟ حیدر صاحب آپ کا جواب. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک خود مختار, با اعتماد اور پروقار ملک کے لیے یہ بات اہم ہے کہ وہ دنیا کے دیگر تمام ممالک سے, اور خاص طور پر جو سپر پاورز ہیں, ان کے ساتھ اپنی حیثیت کے مطابق برابری کی سطح پر باعزت اور باوقار تعلقات ہونے چاہیے. فیئر انف, بٹ آپ کی پارٹی کی حد تک میں نے جتنی ہیڈ لائن لگتی دیکھی ہیں تو کبھی آپ رچرڈ باؤچر سے ملے, کبھی ہال بروک سے ملے, کبھی امریکی سفیر سے ملے. اگر ایکسپینڈ کرنا چاہیے تو آپ کی پارٹی نے کی بھی میں سنوں نا کبھی کہ آپ سعودی سفیر سے بھی ملے, آپ چائنیز سفیر سے بھی ملے, میں سنتا نہیں کبھی. امریکن سفیر سے ملنا زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے, لوگوں کے نزدیک اور میڈیا کے نزدیک زیادہ بکنے والی خبر ہے بنسبت چائنیز سفیر کے, کیونکہ ان کو تو ہم اپنے گھر کا ہی آدمی سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں. سعد رفیق صاحب, آپ کی پارٹی نے کہہ دیا کہ جی ریوزٹ کرنے چاہیے, پرائم منسٹر صاحب کا بیان ہے کہ اثر نو جائزہ لینا چاہیے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو, کیا کریں؟ اور آپ کی پارٹی کے لیڈر آف دی اپوزیشن نے چائنا کی بڑی تعریف کر دی, کیا کریں؟ خیر بات کہہ دیں امریکہ کو, چائنا کو گلے لگا لیں, اور ہم نے چائنا سے پوچھا بھی نہیں وہ ہمارے گلے لگنے کو ان حالات میں تیار ہے یا نہیں, کیا کریں؟ میرا خیال ہے کہ یہ تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ امریکیوں کے ساتھ آپ کھلی جنگ شروع کر دیں, لیکن میں ذاتی رائے دوں گا, میں پی ایم ایل این کی بات نہیں اس وقت کرنا چاہتا, میری پرسنل اوپینین. آپ کی رائے اتنی معتبر ہے کہ آپ ذاتی رائے دے سکتے ہیں؟ اب میرا خیال ہے ہم وہیں جا رہے ہیں جہاں پہ ہمیں قطع تعلق کرنا پڑے گا, ہمیں کچھ فاقہ اور آئے گا, تکلیف اور آئے گی. اس ہارڈ شپ کے اندر سے یا تو نئی لیڈرشپ پیدا ہو جائے گی, یا وہ لوگ پیدا ہو جائیں گے اور سامنے آ جائیں گے جو غلامی کا یہ جوا اتار پھینکیں گے. کیونکہ کتابوں کے ذریعے, ڈسکشنز کے ذریعے میرا خیال ہے اب ہمارے مرض کا علاج باقی نہیں رہا. یہ میری پرسنل اوپینین ہے. آپ لاکھ کہیں چین کو قریب کر لو, امریکہ کو دور کر لو, یہ جو موجودہ لوگ جن کے پاس پاکستان کا نظام ہے, یہ مجھے نہیں لگتا ان کے پاس اتنی سکت ہے. چنانچہ ہم جا اسی طرف رہے ہیں, قطع تعلق ہم اسی طرف جا رہے ہیں, ہونی روکی نہیں جا سکتی. اگر اسی طرف جا رہے ہیں, ہونی ہو کے رہنی ہے. اسی طرف جا رہے ہیں تو پھر پہلی کیا ابتدا میں یہ دیکھوں کہ میاں صاحب کریں گے کہ میں نہیں ملتا جی رچرڈ, مجھے نہیں پتا کون, میں میاں صاحب کی اس موقع پہ جو اس پوائنٹ آف ٹائم پہ میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ آپ کی ذاتی رائے, یہ آپ کی ذاتی رائے ہے. میاں صاحب کا موڈ ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ ہمیں پتا چلے امریکی سفیر سے ملنا بند کر دیں, میں نہیں ملتا جی. یار یہ میں نہیں کہہ رہا, دیکھیں آپ یہ جو ہماری موجودہ سیاسی قیادتیں ہیں نا, ان سے یہ توقع مت کیجئے کہ یہ کوئی انتہا پسندی کی لائن لے لیں گی. یہ لوگ ایک خاص پروسیس میں سے گزر کے آئے ہوئے لوگ ہیں. میں میاں صاحب کے اس موڈ کے بارے میں تو آگاہ ہوں کہ وہ کیا ان کا ایک ذہن بنا ہوا ہے, اور وہ ایک جدوجہد کے حتمی مرحلے میں جانے کے لیے تیار ہیں, اس میں چاہے امریکی ناراض ہو یا کوئی اور ناراض ہو. لیکن میں نے بالکل اور بات کی ہے, میں نے تو کیا ہونی ہو کے رہنی ہے, اور ہماری اور امریکہ کی چلنی نہیں ہے, بننی نہیں ہے. کوئی اس کو روک سکتا ہے, روک لے, یہ رکنی کوئی نہیں. سب شو کا ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. نقطہ نمبر 17 ہے کہ کیا عوام کو پیسفل ریولیوشن کی طرف جانا چاہیے؟ 10 سیکنڈ میں جواب دے دیں. میرا خیال ہے اس ملک میں جانا چاہیے, لیکن مجھے یہ ملک پیسفل چینج کی طرف جاتا نہیں لگتا. بالکل جانا چاہیے, پیسفل چینج کی طرف بالکل جانا چاہیے. جاتا نظر آتا ہے, جاتا نظر آتا ہے. آپ کو جانا چاہیے, جاتا نہیں نظر آتا. سعد رفیق صاحب, حیدر باسط رضوی صاحب, بہت بہت شکریہ ایک کنسٹرکٹیو شو کے لیے اور ایک آنیسٹ اپنے دونوں کے آپ کے انالیسس کے لیے. ناظرین, کافی تفصیلاً ہماری گفتگو ہوئی اور ہم نے کافی تفصیلاً بات کی ان 16 نکات پر بھی, جو کل سوالات نکلے نواز شریف صاحب کی پریس کانفرنس سے, اس پر بھی. شازیب@news1tv.tv ای میل ایڈریس آپ کی اسکرین پر ہے, آپ دیکھتے رہیے نیوز 1.